द व्यू पॉइंट विद यूएसआई इंडिया में आप सबको खुशामदीद, स्वागत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इस वक्त के, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है उसके हवाले से, और इसी के साथ अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान की नई हुकूमत आई है वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। और भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं कश्मीर के हवाले से, और हमारी सीज फायर भी अब 1 साल से ज़्यादा होने को है, इसका क्या बनेगा, इसके ऊपर भी डिस्कशंस करेंगे। और साथ साथ कश्मीर की जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से डॉक्टर आयशा सिद्दीका साहिबा ने। आप पाकिस्तान की लीडिंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और एक ऑथर भी हैं। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहिबा। बहुत शुक्रिया जी। भारत से हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल बीके शर्मा साहब ने। आप डायरेक्टर हैं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन के। ये भारत का एक लीडिंग थिंक टैंक है और सबसे पुराना थिंक टैंक भी। आपका भी जनरल साहब प्रोग्राम में स्वागत है। शुक्रिया। मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर साहिबा आपके साथ। पाकिस्तान में आज एक नई हुकूमत है, इमरान खान से लेकर और शहबाज शरीफ तक के जो आने का सफर है, मैं चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है आप हमें उससे आगाह करें। क्या वो वजूहात रही कि जिसके चलते पाकिस्तान के अंदर ये जो चेंज आया है, इमरान खान का जाना और नई पीडीएम की हुकूमत का आना, और इसके अंदर आपकी जो फौज है उसका क्या किरदार है, थोड़ी सी उस पर भी बात कीजिए। देखिए जी, अरविंद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। ये तो एक पूरा प्रोग्राम चाहिए पाकिस्तान के लिए, लेकिन जल्दी में बताती चलूं कि हम ये मान के चलते हैं कि इमरान खान को लाने वाले ताकत में वो पाकिस्तान फौज थी, क्योंकि पाकिस्तान फौज के हिसाब से जो पुरानी पार्टीज हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की और मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन पीएमएलएन, तो दोनों जो हैं वो उनका कद बढ़ गया था, वो चैलेंज ज़्यादा करती थी फौज को, और वो जाहिर, और उनमें और मसाइल भी थे, यानी कि आप भी सुनते होंगे करप्शन के इल्जामात जो कि कभी भी पूरे नहीं, कभी भी साबित नहीं हुए, लेकिन किए जाते थे। और मैं ये नहीं कहती कि करप्शन नहीं थी, बिल्कुल करप्शन है, सारी दुनिया में जैसे होती है यहाँ भी है, लेकिन अनप्रूवन अभी तक वो सिलसिला चलता है। सो निकालने की कोशिश थी थर्ड पार्टी सिस्टम, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ कि बांग्लादेश की फौज ने जो है वो 2000s में जो गवर्नमेंट थी उसको फारिग किया और चाहा कि कोalition गवर्नमेंट लाए एक इंटरिम गवर्नमेंट जो कि फिर एक थर्ड पार्टी सोल्यूशन पैदा करे। तो इस केस में पाकिस्तान की फौज ने एक थर्ड पार्टी सोल्यूशन जो है वो पेश करने की कोशिश की, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब सिलसिला ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान जो हैं वो हमेशा से कहते थे कि मैं सियासतदान नहीं हूँ, और ये उनका कहना, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि वो हमेशा मुजाहमत करने के, यानी कि कंटेनर पे चढ़ के हल्ला करने, जलसे करने, एक जिसे कहते हैं कि एक हंगामा आराई करने तो करते हैं, लेकिन ये कि एज ए पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिक्स में तो आपको मेल मिलाप के, कभी झगड़ा करके, कभी लड़ाई करके, कभी दोस्ती करके, कभी हाथ मिला के, निगोशिएट करके, बातचीत करके एक एक मसले को सुलझाना होता है, लेकिन इसकी इनको आदत बिल्कुल नहीं है। या मैं हूं या कुछ भी नहीं है, ये उनका एक प्रिंसिपल है। अब उसमें ये आया कि 4 साल की उनकी हुकूमत में फिर ये था कि उन्होंने वादा एक किया था कि वो पैसे लेके आएंगे, और उम्मीद थी, फौज ने उम्मीद रखी कि बहुत सारी जो पाकिस्तानी बाहर हैं मुल्क से, वहां से, और उनकी रेपुटेशन की वजह से मुल्क और जो है वो भी पैसे देंगे। ऐसा भी नहीं हुआ। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो थी वो भी उनकी दिगरगूं बुरी से बुरी होती चली गई। उसमें ये हुआ कि एक जगह आके उनका और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का एक लगता है कि झगड़ा हो गया, और वो था अपॉइंटमेंट ऑफ जो है आईएसआई के चीफ फैज हमीद।
وہ چاہ رہے تھے کہ فیض حمید کو ہٹایا نہ جائے جس وقت ان کو ضرورت ہے، کیونکہ اس کی بھی ایک کہانی ہے. اس کی کہانی یہ ہے کہ 6 مہینے پہلے یعنی کہ اپریل 2022 میں نو کانفیڈنس موشن آیا. سو اس سے تقریباً پچھلے اس سے 1 سال پہلے 2021 میں ایک مسئلہ تھا جس پہ ان کو عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا، اور اس میں بہت مدد کی جنرل فیض حمید نے. تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ جنرل فیض حمید کا رہنا ایک ایسے وقت میں جب حالات بہت خراب ہیں بہت ضروری ہے. باجوہ صاحب جو ہے ان کو ہٹانا چاہتے تھے، اور بلکہ باجوہ صاحب کے ساتھ اور جو 8 کور کمانڈر ہیں ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ایک پرائم منسٹر کو جو ہے وہ اتنا حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جو فوج کے اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت کرے. پہلے بھی میاں نواز شریف کو بھی نکالا گیا اس وجہ سے کہ فوج کو لگا انہوں نے مداخلت کی، سے ان کو بھی نکال دیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے جس میں بھی ڈویژن تھی پاکستان میں، کہ میاں نواز شریف جو ہے، سننے میں یہی آیا کہ میاں نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہو. ان کا خیال تھا کہ یہ فوج کا لایا ہوا پتلا ہے، اس کو ختم کرنے دو، اگر بربادی ہوتی ہے ہونے دو، تاکہ فوج کو اندازہ ہو کہ یہ بار بار جو انٹرفیئرنس کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں سیاست میں، یہ کتنی بری ہے. سو اپریل میں جو ہے ایک جھگڑا ہوا، اور عمران خان جو ہے بالکل جسے کہتے ہیں نا بچوں کی طرح، میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا، پاؤں گھسیٹتے ہوئے بچے کی طرح شور مچا رہے تھے، حالانکہ نو کانفیڈنس کا ووٹ ان کے خلاف آیا. پھر جو سپریم کورٹ ہے اس کی مداخلت سے ان کا ایک فیصلہ آیا جس میں ان کو یہ جو ٹرانسفر آف پاور ہوئی. اب جو ہیں وہ میاں شہباز شریف ہیں. اب میاں شہباز شریف جو ہیں وہ چھوٹے بھائی ہیں میاں نواز شریف کے. کیا وہ کوئی نئی سیاست لے کے آئے ہیں پاکستان میں؟ تو جواب ہے نہیں. کل پرسوں ہی میں کہ جو گزرے ہوئے کل پرسوں ہیں، اس میں انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنی حکومت میں اپوائنٹمنٹس، پروموشن، پوسٹنگ ہوگی، وہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس جو ہے اس کی ان لوگوں کی جان پڑتال کرے گی. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو کہ پاکستان کا پرائمری اینٹی کرپشن ایجنسی ہے، اس کا ہیڈ جو ہے وہ نیاب لگنے والا ہے. تو فوج جو ہے وہ اپنی اس میں مداخلت جو ہے وہ بالکل چاہے گی، اور بھی جو بڑی پوزیشنز ہیں اس میں وہ اپنی مداخلت چاہے گی. اس بات کو 3 پارٹی جو مزے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے شیریں مزاری اور فواد چودھری، پیپلز پارٹی کے رضا ربانی، اور پی ایم ایل این کے پرویز رشید، تینوں کا بیان آیا ہے. بلکہ پرویز رشید صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ اگر اس قسم کا رول آئی ایس آئی چاہتی ہے تو پھر آئی ایس آئی کو پارلیمنٹ کے انڈر آنا پڑے گا. سو یہ ڈیبیٹ ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس طرف جاتی ہے. لیکن آج کے دن میں ایک تو پتا ہے کہ جسے ہم کہتے تھے نا ہائیبرڈ رول عمران خان کا، تو یہ ہائیبرڈ رول کی ایک دوسری کڑی ہے جس کی شکل شہباز شریف ہے. جب حکومت گئی تھی تو میرا تب بھی یہ خیال تھا کہ ہائیبریڈیٹی جو ہے، یعنی کہ سول ملٹری مل کے رول جو کریں، وہ عمران خان پہ ختم نہیں ہوا. وہ اس کی ایک نئی شکل ہے جو شہباز شریف کی صورت میں آئی ہے. اور اس میں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان فوج جو ہے وہ اتنی آسانی سے اپنا کنٹرول سیاست پہ چھوڑے گی نہیں. اس کے لیے دھکا دینا پڑتا ہے. دنیا میں جہاں بھی آپ لاطینی امریکہ میں دیکھ لیں، وسطی امریکہ میں دیکھ لیں، جہاں بھی فوج کے کنٹرول کو پیچھے کیا گیا ہے، کم کیا گیا ہے، تو اس میں تحریکیں چلی ہیں. اب مجھے پاکستان میں ایسی کوئی تحریک جو ہے ابھی نظر آ نہیں رہی. جی، اس موجودہ حکومت سے فوج کی کیا توقعات ہیں؟ انہیں کیا لگتا ہے کہ جو عمران خان نہیں ڈیلیور کر پائے یہ کر پائیں گے؟ پہلی تو بات یہ جی کہ ایک کانفیڈنس، کیونکہ عمران خان نے بہت سب چیزیں تتر بتر کر دی تھی، مطلب کہ ہر کوئی دوسرے سے جھگڑ رہا ہے. تو ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی مطلب کہ ایک چیز جو کہ عمران خان سیاست میں لے کے آئے تھے جو کہ پہلے کبھی نہیں تھی، وہ ہے ایک
ایسا ماحول جس میں ہر کوئی دوسرے کو گالی دے رہا تھا، بک رہا تھا، مطلب کہ وہ خاص کر کے ان کی پارٹی جو ہے، مطلب یہ کوئی بھی ان پہ اعتراض کرے، کوئی ان کی پالیسی پہ کرے تو یہ اس کو ملک دشمن اور اتنی گالیاں، مطلب کہ اتنی گالم گلوچ سوشل میڈیا پہ، لوگوں کو دھمکیاں، بری بری چیزیں کہنی، یہ کبھی بھی پاکستان کی سیاست میں یوں نہیں ہوا تھا اس طریقے سے۔ تو ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو، دوسرا میرے خیال میں سب سے بڑی جو امید ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی جو ہے، معیشت جو ہے اس کو کی طرف کوئی بہتری ہو، کہیں سے پیسے آئیں۔ سب سے بڑی امید جو ہے، اور میرے خیال میں جو ہیں، جیسے مثال دیتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، ان کو فارن منسٹر جو بنایا گیا ہے وہ کوئی ان کی ضد نہیں تھی، بلکہ باجوہ صاحب کی بھی فرمائش تھی کہ بلاول بھٹو کو بنایا جائے، کیونکہ ان کا خیال یہی ہے کہ بلاول بھٹو شاہ محمود قریشی سے نہ صرف کہ بہتر ہوں گے، بلکہ یہ ہے کہ ان کی والدہ بے نظیر بھٹو جو ہیں شہید، ان کے نام کی وجہ سے، ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے دروازے جو ہیں دنیا میں کھلیں گے، اور لوگ پاکستان میں ایک کانفیڈنس تھوڑا سا کر کے کچھ پیسے دیں گے، آئی ایم ایف امریکہ سے بات کرنے کے لیے بلاول جو ہیں وہ اچھا مہرا ثابت ہوں گے۔ سو پیسے جو ہیں، جو معیشت کی امپروومنٹ ہے، وہ سب سے بڑا جو ہے امید ہے جو کہ فوج لگا کے بیٹھی ہے ڈیفینیٹلی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسی اسٹیبلٹی، تاکہ جب تک آئی ایم ایف سے اور دنیا سے پیسے آئیں اور حالات بہتر ہوں، تو یہ جو ہے کہ اس وقت تک ایک اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی اندر بھی ہو، یہ چاہ رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں ایک تیسری بات جو ان کے دماغ میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک کنٹرولڈ طریقے سے اگر ہندوستان سے بات کرنی ہے تو ایک کنٹرولڈ طریقے سے شہباز شریف جو ہے اس بات کو لے کر چلیں۔ جی، اس سے پہلے کہ میں جنرل شرما کے پاس جاؤں، میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ حال ہی میں جو عمران خان نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں جو انہوں نے بات کی پاکستان کو 3 حصوں میں توڑنے کی اور فوج کے اوپر تنقید کی، آپ اس بیانیے کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ یہ کتنا خطرناک ہے اور افواج پاکستان کے اندر اسے کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، لوگ ظاہر ہے بہت گرم ہوئے اس بات پہ، لیکن مزے کی بات ہے کہ یہ وہ بات ہے جو کہ اکثر لوگ کئی دفعہ پاکستان کے حالات کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ غم اور غصہ یہ ہے کہ جس طرح ایک پان کی دکان والا بیٹھ کے اپنی چھابڑی پہ ایسی باتیں کرتا ہے، پاکستان کا فارمر وزیر اعظم جو ہے وہ اسی قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب پاکستان کے حالات برے ہوتے ہیں تو لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں، او جی دیکھو نا، یہ تو ٹوٹ جائے گا، یا یہ یوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں ان کا جو بیانیہ وہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تم مجھے نہ لے کے آئے، اگر ان لوگوں کو لے کے آئے جو کہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی، تو ملک میں اتنے حالات خراب ہوں گے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ اور میرے خیال میں جسے بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی تمہارے منہ میں خاک، پاکستان کو جو توڑنے کا، اور اس کو اس وجہ سے کہ جی مجھے اگر نہ لائے، ان کا تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ اگر مجھے نہ لائے طاقت میں تو پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ پاکستان کو اندرونی خطرے بہت سارے درپیش ہیں، جس میں بلوچستان سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ تو یہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ عمران خان کو یا کسی ایک سیاستدان کو آپ لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔ میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں ٹھیک کرنے والی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی فیڈریشن کو خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت ماں سوائے بلوچستان کے میرے خیال میں کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جو کہ ہٹنا چاہے یا پاکستان سے الگ ہونا چاہے۔ خیبر پختونخوا کی چھوٹی چھوٹی موومنٹس، باتیں جو ہیں وہ سب جگہ چلتی ہیں، ہندوستان میں بھی ہوتی ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ پاکستان 3 ٹکڑوں میں ہو جائے گا۔ بہت ساری ان کی باتوں پہ مذاق بنے ہیں۔ اس میں ایک مذاق یہ بھی ہے کہ وہ کون سا سمجھتے ہیں کہ کون سا صوبہ جو ہے وہ پنجاب جو ہے وہ سینٹرل ہے پاکستان کی امیجنیشن، سیاسی امیجنیشن، اور ویسے بھی
पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा सूबा है, तो कौन पंजाब के साथ खड़ा होगा और कौन अलग होगा। तो ये बहुत अजीब सी बात, बहुत दीवानगी की बात है जो वो कर रहे हैं। अ, एक बात पक्की है कि उनकी जो बयानिया है, उन पे जो प्रेशर है, वो एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। जो फौज के अंदर एक डिस्कम्फर्ट है या एक नाखुशी है जरदारी और शरीफ फैमिली के सियासत में वापस आने पे, इमरान खान सिर्फ उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देखिए, पिछले 30 सालों से पाकिस्तान फौज ने एक चीज को बार बार इस बयानिए को तरवीज दी है, बढ़ाया है कि ये दोनों बहुत करप्ट पार्टीज हैं और ये मुल्क को खोखला कर देंगी, मुल्क को खत्म कर देंगी, मुल्क के खिलाफ हैं। वो अपनी करप्शन पे तो बात नहीं करते, इनकी करप्शन जो है उस पे बार बार बगैर उसको प्रूव किए हुए उस पे बात करते हैं। तो 30 साल से उनको खुद यकीन हो गया है कि ये मुल्क जो है ये मुल्क के लिए खतरनाक है। तो इनके अपने सर्कल्स में ये बात उठ रही है कि भाई ठीक है, इमरान खान अच्छा नहीं है, दीवाना है, उसको तो आपने फारिग कर दिया, लेकिन आप इन्हीं लोगों को वापस फिर क्यों ला रहे हैं? और जो डिवीजन है ना जी ओपिनियन की फौज के अंदर, ये उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये कह कह के बाहर के जी ये वापस आ गए तो मुल्क फिर से टूट जाएगा। दूसरी चीज जिसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मैं जनरल शर्मा का थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, मुझे पता है, सिर्फ एक चीज बताने के लिए कि दूसरी चीज जो वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो ये है कि जी कोई एक बहुत बड़ी साजिश है बैरूनी अमेरिका की, जिसमें अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। पाकिस्तान की और उसको और उसका पहला जो कदम है वो ये है कि वो उस हुकूमत को जो कि पाकिस्तान से बहुत की हमदर्द है, उसको उन्होंने हटा दिया और ये इसलिए तोड़ना चाह रहे। कल ही मैं देख रही थी एक इंटरव्यू, हमारे पुराने एम्बेसडर जो हैं ज़मीर अकरम, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस में, मुनीर अकरम उनके छोटे भाई हैं। तो कल उनका एक था और उसमें उन्होंने पूरी अ, एक थ्योरी पेश की थी कि किस तरह पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात बुरे इसलिए हैं कि एक पूरी साजिश चल रही है पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो हथियाने की, उनसे लेने की। तो इस किस्म की थ्योरीज जो हैं कि जो कि अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते से जुड़ी हुई हैं, वो की जा रही हैं। साथ साथ जाहिर है हिंदुस्तान को भी जोड़ दिया जाता है कि ये एक पूरी भरपूर साजिश है बाहर से पाकिस्तान को खत्म करने की। सो ये बात करके इमरान खान ने अपने आप को पॉपुलैरिटी अपनी फिर से बढ़ा दी है, ये तो बात है। जरूरी नहीं कि उस पॉपुलैरिटी की वजह से वो इलेक्शन भी जीते, ये दो चीजें हैं। जी, पाकिस्तान में इलेक्शन जीतना और ये इस किस्म की ख्यालात को लेके सियासत करना, ये दो चीजें हैं। लेकिन एक तो फौज के अंदर जो है वो उनकी एक हमायत भी है और वो बड़ी है और कायम है। सो मेरा नहीं ख्याल कि फौज जो है, फौज इस वक्त एक बहुत एक मसले, गंभीर मसले में है। एक तरफ मुल्क चलाना है, मुल्क की मईशत को ठीक करना है, और दूसरी तरफ ये सवाल कि कितनी देर तक शरीफ खानदान को बिठाया जाए। ये शहबाज शरीफ जो है वो भी एक तरह से हाइब्रिड वर्जन है। ये वो शरीफ हैं जो कि मिलिट्री को एक्सेप्टेबल है। सो नवाज शरीफ फौज को पसंद नहीं है, तो छोटे भाई को लाया गया है। इसमें मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। जी। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ के ऊपर बात की है। दिल तो ये कर रहा है कि आपसे और सवाल पूछता चला जाऊँ क्योंकि आपकी बातों में से बहुत सारे सवाल खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। लेकिन वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए जनरल शर्मा की तरफ जाता हूँ। जनरल साहब, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहिबा ने जो बात की है, इसके हवाले से आप अगर कोई राय रखते हो तो उस पर बात करें। उसके बाद कश्मीर और बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। देखिए, डॉक्टर आयशा ने तो बहुत क्लियर तरीके से ये चीज़ सामने लाई है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वहाँ पे बहुत सारी क्रिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हैं और ये क्रिटिकल अनसर्टेनिटीज़ पॉइंट करती हैं टुवर्ड्स अ प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। इसमें क्योंकि 3 फैक्टर जो हैं जब वो इकट्ठा मिल जाते हैं, एक एक जो है इकोनॉमिक क्राइसिस,
दूसरा जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और तीसरा जो इंटरनल सिक्योरिटी है। तो उससे जो है पिक्चर बहुत ज़्यादा एक गंभीर और एक सीरियस किस्म की पिक्चर उभर के आती है। अभी पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मंत्रा नहीं है कि वो अपने आप को, ये जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है, IMF का अगर उनको लोन मिलता है या चाइनीज कुछ मदद करते हैं, तो फिर भी उनका इस मरहले से उभरना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सवाल है, तो इमरान खान साहब ने तो एक ऐसा एक ट्रेजेक्ट्री अपनाई हुई है, एक ऐसा अपनाया है कि स्टेज पे जबकि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मतलब पूरे कंट्री को एक एनार्की की तरफ ले रहे हैं। जो आज़ादी का मार्च है, जो ये जो ट्राइफरकेशन की वो बात कर रहे हैं, जो एक हाइपर सेंसेशनलाइजेशन कर रहे हैं। अब उनके ऊपर भी ट्रेजन के चार्जेस जो हैं वो चले हैं। वेदर वो ट्रेजन के चार्जेस चलते हैं नहीं चलते हैं, उससे और ज़्यादा पब्लिक सेंटिमेंट जो है उभर के सामने आएगा। अब ये जो आई कैन से स्ट्रेंज बेड फेलो जो हैं, जिन्होंने कोalition बनाई है, इनके अंदर अपनी फॉल्ट लाइन्स हैं। आप देखें, जो नून पार्टी है उसके अंदर एक मरियम भी एक एस्पिरेंट रही हैं, पहले भी शहबाज शरीफ भी एक एस्पिरेंट रहे हैं। कहीं ना कहीं जाके आगे ये मसला उभर के आएगा। फिर किस हद तक PPP और नून जो है इकट्ठा चलेंगे, क्योंकि इलेक्शन आगे 1 साल के बाद आने, क्या ये कोalition तब तक ठहरेगी या नहीं ठहरेगी। फिर फजल रहमान की पार्टी है, वो भी अपना जो है स्टांस बार बार चेंज करते रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसी पिक्चर नजर आती है कि हम एक प्रोलॉन्ग्ड इंस्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। अब जो इस वक्त तक एक एंकर इसमें था जो स्टेबिलिटी लाता था, वो पॉपुलर थे या नहीं थे, वो मिलिट्री थी एज एन एस्टेब्लिशमेंट। अब मिलिट्री के माइंड में खुद डायलमास आ गए हैं कि पहले तो उनका जो कू वाली जो थियोरी थी वो नहीं चली, फिर हाइब्रिड सिस्टम में आए, अब आपने डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूट्रलिटी आप लेके सामने आए हैं, और उसमें भी विद इन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट देयर इज अ डिवीजन ऑफ ओपिनियन। मेरी हाल ही में जिन लोगों से बात हुई, कुछ हमदर्दी है जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ख्वाह वो रिटायर्ड हैं या सर्विंग है या उनकी फैमिलीज है, इमरान खान की तरफ। तो किस हद तक क्या मिलिट्री एज अ फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी आ सकती है, ये नहीं, ये सारी चीजें इनके ऊपर सवाल उठता है। और मेरा जो अपना प्रोग्नोसिस है कि मुझे नहीं लगता कि जब तक इलेक्शंस नहीं होते तब तक पाकिस्तान के बारे में कोई हम करेक्ट प्रेडिक्शन करते हैं। और पोस्ट इलेक्शन ऑल्सो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है जल्दी ही पॉलिटिको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो एक उम्मीद लगाई जा रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के हवाले से कि जी अब नई हुकूमत आई है, क्या हम कोई नए ऐसे स्टेप्स लें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लें, जिससे कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर भी कोई बेहतरी आए। हमने देखा कि तकरीबन 1 साल पहले सीज़ फायर हुई, इंडिया और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वो पूरा का पूरा ये कहें कि इनिशिएटिव था। आप किस तरह से देखते हैं उस इनिशिएटिव को? क्या वो भी खतरे में आपको दिखाई देता है, या फिर आप समझते हैं कि उसे एज़ सच कोई आने वाले वक़्त में खतरात नहीं है? देखें, पहले जो इमरान खान जिस किस्म के बयानात देते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ, तो वहाँ पे पर्सनल अटैक्स थे। वो हर किस्म का नाम जो है उनको देते थे, नाजी कह के, फासिस्ट कह के। अब वो सारी चीज़ थोड़ी उसमें सिविलिटी आ गई है कि ये जो लीडरशिप है वो इस किस्म की बात नहीं कर रही। दूसरा जो यह है कि कश्मीर को लेके अभी भी मसले उठाए जा रहे हैं। जब आप देखें कि बिलावल भुट्टो जो है ब्लिंकन के साथ उन्होंने मुलाकात की, तो उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। अभी हाल ही में टर्की में जब शहबाज शरीफ साहब गए, उन्होंने फिर वहाँ पे जो है कश्मीर का मसला उठाया। तो कश्मीर का मसला तो वही सेंट्रल है, क्योंकि वो पाकिस्तान नैरेटिव में एक कांस्टेंट फीचर है। अब जहाँ तक यहाँ के लोग हैं, तो वो अभी तक उनके दिमाग में ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये गवर्नमेंट रहेगी भी या नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अपने टूटने के आसार हैं। तो उसके ऊपर आप यू कैन नॉट हैज योर बेट अगेंस्ट अ प्लेयर जिसका अपना कोई फ्यूचर नहीं है।
پھر یہاں اپنے الیکشنز آنے والے ہیں 2024 میں، وہ الیکشن کی طرف بھی آپ نے جانا تو آپ ایک ریکنسیلیٹری پری میچور ریکنسیلیٹری سٹانس لے کے پاکستان کی طرف نہیں جا سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سٹیج پہ جو انڈین گورنمنٹ کی پوزیشن ہوگی وہ ہے کہ لیٹ دا سچویشن پین آؤٹ ان پاکستان. کوئی زیادہ نہ ایکسائٹمنٹ دکھانی ہے، نہ کوئی یہاں سے ایسے فالتو کے سٹیٹمنٹ دو. سیز فائر جو ہے اس کو برقرار رکھو اور اپنا اندر کا فوکس رکھو. الیکشنز کے بعد وہاں کوئی نئی حکومت آتی ہے تو پھر نیو فریم ورک سے یا ریفرنس پوائنٹ سے اس کے ساتھ جو ہے بات چیت ہوگی یا نہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیک ڈور چینل میں ان لوگوں کا آپس میں آنا جانا یا بات چیت کرنا نہیں ہے. پہلے بھی جب سیز فائر ہوئی تو وہ بیک ڈور چینل سے ہی سیز فائر ہوئی. ابھی بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے اور ابھی جو انڈس وارڈر کا جو ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا ہے دیٹ از اے گڈ اسٹیپ. بٹ اگر یہ اس دوران میں اگلے 5-6 مہینے میں اگر یہ فل ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ریسٹور کرتے ہیں تو دیٹ وڈ بی اے ویری پازیٹیو اسٹیپ، کیونکہ جب تک وہ نہیں ہوتا تو آگے بات چیت بڑھانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس طرح کے کچھ بیانات دے دیے ہیں آفس میں آتے ہی، جس سے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ کو زیادہ کوئی کانفیڈنس نہیں بڑھے گا ان کا ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے. وہ آگے بڑھنے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے. وہ میں آپ سے اب جاننا چاہوں گا کہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی ہیں ایک کے بعد ایک، اور ہم دور دور تک ایز سچ کوئی وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی نظر نہیں آنے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کوئی اسٹیٹ ہوڈ کی، کوئی یونین ٹیریٹری کے اندر کچھ اور آگے کوئی بات ہو. تو آپ یہ بتائیے صاحب کہ اس وقت سیکیورٹی سچویشن بہت خطرناک ہے کشمیر کی، آپ اسے کس طرح سے ہمارے سامنے رکھیں گے؟ کیا وہ ریزنز ہیں اس وقت کہ کشمیر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1990s والے دور کو ہماری میڈیا کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ 90s میں کشمیری پنڈتوں کو وہاں سے نکالا گیا، اور ایک بار پھر سے اس بار کہہ رہے ہیں کہ فائنل ایگزوڈس ہوگا کشمیری پنڈتوں کا، جو 5-6 ہزار مٹھی بھر وہاں رہ گئے تھے اب وہ بھی کشمیر ویلی چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. تو ہمارے تمام بڑے بڑے جو ہم نے دعوے کیے کہ ہم جی وہاں پہ 370 کے ہٹانے کے بعد میں ایک وہاں کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے اسے بالکل ٹھیک کر دیں گے، ایز اف آل دیٹ واز رانگ واز آرٹیکل 370 جو ہمیں روک رہا تھا وہاں پہ تمام اپنے لوگوں کو سیکیورٹی کے ایشورنسز دینے میں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال کو؟ ایک بالکل غلط چیز ہوگی کہ اگر ہم پریزنٹ سچویشن کو 1990 کی سچویشن کے ساتھ کمپیئر کریں. لیکن میڈیا میں یہی کہا جا رہا ہے. نہیں، میڈیا تو کچھ بھی بولے، میں تو آپ کو کیونکہ میں اس جگہ کا رہنے والا ہوں تو میں آپ کو گراؤنڈ سچویشن بتانا چاہتا ہوں. میڈیا تو ہر چیز کو سینسیشنلائز کرتا ہے. تب تقریباً 500,000 مسلم جو ہیں وہ وہاں سے ڈسپلیس ہوئے تھے. ہر وقت ہر گلی کوچے میں اس وقت نعرے لگ رہے تھے اور لوگ ملیٹنٹس وہاں جو ہے اوپنلی اپنا ویپنز لے کے وہاں پہ گھوم رہے تھے. تو وہاں تو ٹوٹل فیلئر تھا. اب یہ کیا ہے کہ یہ ہر جگہ ہر اس قسم کے معاشرے میں اس قسم کی ٹارگیٹڈ کلنگ جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. کتنے تقریباً ابھی تک 90 آڈ لوگ جو ہیں وہ کیجولٹیز ہوئی ہیں. اس میں جو ریسنٹ پاس میں ہے یہ 3 سینسیشنل کلنگز ہوئی ہیں، جو جس میں ایک جموں کی وہ ٹیچر ہیں، ایک وہ بینک مینیجر جو راجستھان کے ہیں، اور ایک انہی کے وہ بھٹ تھے جو وہاں پہ کام کرتے تھے ڈسٹرکٹ آفس میں. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تو ایک نیا ٹیکٹکس ہے ملیٹنسی کو افلوٹ رکھنے کا. یہ کیا ہے؟ یہ لو کاسٹ ہائی امپیکٹ آپشن ہے. اب اس سے کیا ہے کہ وہاں پہ جو 800 آڈ فیملی جو کشمیری پنڈتس کی تھی یا جو دوسرے نان ہندو ورکرز ہیں یا دوسرے مسلم مائیگرینٹ ورکرز بھی ہیں، ان کے اندر ایک خوف کا ماحول پیدا ہوا ہے. تو اس میں وہ لوگ وہیں ان کی ٹرانسفرز کر رہے ہیں ایک اندر جو ریموٹ ایریا سے لے کے جو اندرونی ایریا جو ہیں جہاں پہ سیکیورٹی زیادہ اچھی ہے، جیسے کینٹونمنٹ کے شیڈوز میں یا جہاں سیکیورٹی فورسز اس میں لا رہے ہیں. بٹ مجھے لگتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے ان حالات کو قابو میں پا لے گی. اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ
पिछले 2 या 3 महीनों में अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट जो है टूरिस्ट का फ्लो रहा वहां पे। वहां कोई जगह ही नहीं आपको मिल रही थी, ठीक है। अमरनाथ यात्रा वगैरह जब शुरू हो गई थी, तो ये जो कश्मीर की एक टर्बुलेंट हिस्ट्री है उसकी एक फेज है ये। लेकिन ये फेज जो है, मुझे पूरा यकीन है कि ये फेज जो है इसको इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल में लाएगी और उसके बाद हालात फिर से नॉर्मलाइज होने की कोशिश करेंगे। लेकिन हो सकता है फिर एक ऐसा साइकिल आए। लेकिन साथ साथ में अभी जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं उसके हिसाब से अब डिलिमिटेशन वहाँ पे हो चुकी है, जिसमें 47 सीट्स कश्मीर में जाएंगी और 43 सीट्स जो हैं वो जम्मू में जाएंगी। अब यहाँ पे बात हो रही है इलेक्शन की। एक ऑप्शन ये है कि इलेक्शंस नवंबर तक हो जाएं, दूसरी ऑप्शन ये है कि इलेक्शन जो है मार्च के अंदर हों। इलेक्शन तो होंगे ही होंगे। जो मेरा पर्सनल अंदाजा है कि ये स्टेटहुड को पहले रिस्टोर नहीं करेंगे, पहले ये इलेक्शंस करवाएंगे और उसके बाद ये स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे। लेकिन अगर स्टेटहुड रिस्टोर भी हो जाती है, उसके बावजूद भी आप ये सोचें कि वहां पे पूरा वायलेंस खत्म हो जाएगा और इस किस्म के स्पोरेडिक टेररिस्ट अटैक नहीं होंगे, तो ये एक हमारी खामख्याली है। आप पाकिस्तान का हाल देखें, वहां तो हर चीज ठीक है, लेकिन 2001 से लेके आज तक 80,000 जो लोग हैं वहां पे वो मतलब किसी न किसी तरीके से मिलिटेंट्स या टेररिस्ट का शिकार हुए हैं। वहां इतना सिक्योरिटी सी पैक के ऊपर, आप कराची के ऊपर है, लेकिन वहां चाइनीज को मार दिया। तो to have an absolute security in crisis situation of this kind is actually a myth. बाकी जो है मीडिया का काम है वो ओवर सेंसेशनलाइज करते हैं, बट आई विल नॉट गो टू मच बाय दैट। जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा जिसमें हमारे व्यूवर्स की बड़ी दिलचस्पी होगी, वो ये कि मिलिटेंट्स जो हैं, दहशतगर्द कहें उनको, इन दिनों में ये टर्म ज्यादा यूज होता है कि आप टेररिस्ट कहें, डोंट कॉल देम मिलिटेंट्स। तो ये जो टेररिस्ट हैं, ये कश्मीर में जो टूरिस्ट आ रहे हैं, ये उनको टारगेट क्यों नहीं करते? ये वहां के रहने वाली जो मकामी हिंदू आबादी है और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो वैली के अंदर आके काम कर रहे हैं, उन्हीं को निशाना क्यों बना रहे हैं? देखें, ये तो ऐसा नहीं है कि वो टूरिस्ट को टारगेट नहीं करेंगे। पहले भी इन द पास्ट इन्होंने टूरिस्ट को टारगेट किया है। अब मुझे लग रहा है जहां तक टूरिस्ट वहां पे जा रहा है वो थोड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से जा रहा है। जो भी टूर जा रहे हैं, हो उनको सिक्योरिटी कवर जो है उसके नीचे रखेंगे और एक बड़े कंट्रोल्ड माहौल में उनको डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ले जाते होंगे। लेकिन जो एक आदमी बेचारा मुलाजिम कहीं किसी गांव के अंदर टीचर है या कोई वो लो लेवल एम्प्लॉय है, उसकी कौन सी सिक्योरिटी है? तो वो इजी टारगेट्स हो जाते हैं। और अब आप वेरी रिसेंटली देखें, ये जो न्यू रेजिस्टेंस फ्रंट है इनका, जो इन्होंने लॉन्च की है, जो 3-4 पार्टीज को मिला के एक पार्टी इन्होंने बनाई है, इट इज एक्चुअली ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है। तो वो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और अल बदर वाले लोग, उन्होंने पीछे एक इश्तिहार निकाला था जिसमें उन्होंने बोला था कि हम टारगेट करेंगे जो भी ये यात्री आएंगे। अभी अमरनाथ यात्रा के लिए बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। तो एज अ डेस्परेट एक्ट, जहां उनको मौका मिलेगा वो टूरिस्ट को भी टारगेट करेंगे, वो यात्री को भी टारगेट करेंगे, वो माइग्रेंट वर्कर को भी टारगेट करेंगे और वो एम्प्लॉयज को भी टारगेट करेंगे। और अगर उनका बस चले तो जो पुलिस वाले, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लोग हैं या जो मुलाजिम हैं जिनकी फैमिलीज हैं इधर उधर, या जो फौजी हैं उनकी फैमिलीज, उनको भी टारगेट करेंगे। इनका मुद्दा एक ही है, टू कीप द पॉट ऑफ वायलेंस बॉइलिंग। कोई भी तरीकाकार इनको इख्तियार करना पड़े उसको इख्तियार करें, बिकॉज दे डोंट वांट स्टेबिलिटी टू कम बैक टू कश्मीर। अरविंद, एक ये जो जनरल साहब ने कहा ना कि क्यों ये टूरिस्ट को करेंगे या नहीं करेंगे, सिर्फ इस पे एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में आपने ये देखा कि जब भी टूरिस्ट को किया, टूरिस्ट का मतलब मोस्टली फॉरेन टूरिस्ट होता है, वेस्टर्न टूरिस्ट होता है। तो वेस्टर्न टूरिस्ट जो है, मेरे ख्याल में ये एक स्ट्रेटेजिक शायद इनकी एक चॉइस है, क्योंकि वेस्टर्न टूरिस्ट जब टारगेट होते हैं तो उससे इनको बहुत बदनामी भी मूवमेंट को होती है, और जो तवज्जो है वो बिल्कुल हट जाती है। और मेरे ख्याल में इस दफ़ा शायद बड़ी इन्होंने जिसे कहते हैं कि डिलिबरेटली ये एक पॉलिसी है कि जो वेस्टर्न टूरिस्ट हैं उनको टारगेट ना किया जाए,
ताकि यही लगे कि ये अंदर का मसला है, ये बाहर उछल के वो बाहर को कनेक्ट ना करे। दैट्स ऑल आई वांट टू से। जी, और हिंदुस्तान भर से जो लोग कश्मीर घूमने के लिए जा रहे हैं, उनको भी निशाना नहीं बनाया जा रहा। मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ा सोचा-समझा हुआ एक मूव है दहशतगर्दों की तरफ से कि जी अगर आप उनको टारगेट करते हैं, तो उसका सीधा-सीधा जो इम्पैक्ट है, वो जो मकामी कश्मीरी आबादी है, उनकी जो इनकम है, उनकी जो लाइवलीहुड है, उसके ऊपर पड़ता है। तो हो सकता है कि वो फिर आपके खिलाफ हो जाएँ। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में भी 2 वक़्त की रोटी हो, तो वो चाहेंगे कि उसके ऊपर भी इम्पैक्ट ना हो और लोकल पॉपुलेशन जो है वो हमारे खिलाफ ना हो जाए। ख़ैर बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहिबा, जनरल शर्मा ने बहुत सारी बातें की। आपको भी एक मौका दिया जाए कि आपने इनकी जो असेसमेंट है उसके ऊपर आप ब्रीफली अपनी बात रखें, फिर मैं आपसे आगे सवाल करूँगा। देखिए एक तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी इसमें। जी। एक तो ये है कि जनरल साहब को ये बताना था कि ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की, हालाँकि गुफ्तगू मुख्तलिफ़ किस्म की हो रही है, लेकिन ये जो हुकूमत है ये प्रोबेबली 18 महीने रहेगी। और उसकी वजह ये है कि ये कमिटमेंट है जो कि आईएमएफ को दी गई, बिकॉज़ आईएमएफ ने यही कहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, कि भाई हम आपसे नेगोशिएट क्यों करें? मैं कि अगर आप जाने वाले हैं तो जो अगली हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद उससे बात करेंगे। तो जिस पे उनको गारंटी दी गई। और इस वक़्त चूँकि पाकिस्तान की ज़रूरत जो है वो इस वक़्त पैसे लेना है आईएमएफ से, सो इसलिए इनका रहना जो है ये पक्का है कि 18 महीने तो आप इनसे गुफ्तगू कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, ये उम्मीद लेके चलना, बहुत मज़े की बात ये है कि जब पाकिस्तान से गुफ्तगू होती है कि पीस की, तो हमेशा ये समझा जाता है कि अब बिल्कुल कश्मीर को पीछे धकेलने की बात के लिए आमादा है पाकिस्तान। ऐसी बात नहीं है। कश्मीर की बात इसलिए होती है क्योंकि कश्मीर का मुद्दा अभी खुला हुआ है, कश्मीर का मुद्दा बंद नहीं हुआ, जिस तरीके से भी हो। सो जब ये कोई बैठेंगे, नेगोशिएशन होंगी, टॉक्स होंगी, अब उसमें क्या फ़ॉर्मूला करना है, एक फ़ॉर्मूला ये है कि आप पहले छोटी-छोटी इंक्रीमेंटल चीज़ें करें, तजारत करें, कल्चर करें, क्रिकेट करें। करण थापर साहब के प्रोग्राम में मुशाहिद हुसैन सैयद, जो कि पीएमएलएन को रिप्रेज़ेंट करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्रिकेट, कल्चर और कॉमर्स, यानी कि तजारत, क्रिकेट और कल्चर, 3 चीज़ें जो हैं उसको किया जा सकता है, उनके फ़िल्में, ड्रामे, ये वो वगैरह-वगैरह। सो ताकि बात जो है वो बढ़े, ताल्लुकात जो हैं जो बिल्कुल रुके हुए हैं, वीज़ाज़ नहीं है, पीपल टू पीपल डायलॉग इस वक़्त सबसे जो कम हुआ है, वो इस वक़्त इतने सालों में अब कम हुआ है। सो वो चीज़ें जो हैं वो फिर खुलें, बातचीत आगे बढ़े और फिर जाके कश्मीर का मुद्दा जो है वो भी डिस्कस हो कि उसको कैसे करना है। हमारी तरफ एक अंडरस्टैंडिंग है, कम से कम मेरी है, कि शायद आज के दिन में पाकिस्तान फ़ौज के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है कि भई आप अपना कश्मीर रखें, हम अपना कश्मीर रखें, और फिर उसके बाद ऐसे सूरत-ए-हाल पैदा की जाए कि लोग आएँ, जाएँ, ये वो। लेकिन उनके दिलों पे और उनके कंधों पे एक बोझ है, और वो ये है कि जो कश्मीर की वैली जो है, उसमें जो लोग हैं, फिर वो उसका उनका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो उसको यही समझेंगे कि ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान ने जो है वो सौदाबाज़ी कर ली है? तो इस सिलसिले में फ़ौज के अंदर एक डिवीज़न है, मेरे ख़्याल में, क्योंकि जो लोअर रैंक्स में डेफ़िनेटली ब्रिगेडियर डाउनवर्ड्स जो है, उसमें यही है कि कश्मीर को चलाया चलाया जाए, और उसमें समझ अंडरस्टैंडिंग यही है कि कश्मीर अब पाकिस्तान खुद नहीं चलाएगा, जैसे कि पिछले सालों में चलाता रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स वग़ैरह की वज़ह से पाकिस्तान पे बोझ है। सो उसके लिए यही उम्मीद है कि जब वैली के अंदर कोई आग भड़केगी, तो फिर देखेंगे, फिर कि मदद करनी है या नहीं करनी। लेकिन उस वक़्त तक डिप्लोमैटिकली, अगर मामला ख़त्म नहीं होता, तो डिप्लोमैटिकली इस बात को बढ़ाया जाए। इस वक़्त मेरे ख़्याल में अगर ये समझ के चला जाए कि पाकिस्तान बहुत मजबूर है, फाइनेंशियली जो है वो बहुत कमज़ोर है, इस वजह से ये मामला छोड़ देगा, तो ऐसी बात नहीं है। एक डिप्लोमैटिक इश्यू ये चलता रहेगा। या तो दोनों तरफ से फिर से एक गुफ्तगू जो है वो शुरू हो,
اور ایک موقع ہے. میری اپنی پرسنلی میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس شاید 15 دن کا ایک ونڈو تھی، ایک 15 دن کا موقع تھا. آ، یہ مارچ کی بات ہے، مارچ اس سال کی، جس میں شاید کہ ہم بات کو بڑھا سکتے، لیکن وہ موقع چلا گیا ہے. اور موقع جانے کے ساتھ ساتھ اب وقت بھی ہماری سائڈ پہ نہیں ہے. پہلے آپ کے الیکشنز ہیں، پھر جب آپ کے الیکشنز ہوں گے، پھر ہمارے الیکشن ہوں گے، نئی حکومت جو آئے گی اس کی کیا موڈ ہے، پھر ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا اپنا کیا موڈ ہوگا. یہاں بھی آپ کے یہاں بھی بہت مسائل ہیں. سو اس کر کے میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے کشمیر کا وہ پھر سے پھنس گیا ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اس سال مارچ میں شاید جو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ ہے اس کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ جی جی جنرل باجوہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس وقت، اس کے بعد ایک 15 دنوں کی ایک ونڈو تھی جس کا ہم شاید جی. استعمال کر اس میں سکتے تھے. دیکھیں نا، اس میں دیکھیں نا سیمنٹ اور شوگر جو تھی چینی، وہ ہندوستان سے امپورٹ کرنے کا ہوا. پھر انہوں نے کینسل کر دیا عمران خان نے. تو میرے خیال میں ونڈو چلی گئی، اور اس ونڈو کو دوبارہ ڈھونڈنا جو ہے وہ خاصی کٹھن بات ہے. ٹرو. 2023 کے اگست میں پاکستان کے اندر الیکشنز ہوں گے، اور اس کے بعد 2024 میں مئی جون کے مہینے میں بھارت کے اندر بھی الیکشنز آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کی باتوں کا میں لب و لباب یہاں بیان کر دوں تو وہ یہ ہوگا کہ اگلے 2 سال تک بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں ایز سچ کوئی نارمیلسی کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے. جیسے ہیں ویسے ہی چلیں گے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے چھوٹے موٹے. آپ نے سینیٹر مشاہد کی بات کی تو مجھے تھوڑی ہنسی آ گئی اس وقت کہ وہ کلچر کی بات کر رہے ہیں. ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے جو میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ. میں پچھلے سال ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جیو پہ، تارڑ نامہ. مستنظر حسین تارڑ صاحب اس کے مہمان تھے، انہی کے اوپر وہ پروگرام تھا. تو وہ واجپئی صاحب کا جو دورہ تھا لاہور کا، اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو کہتے ہیں جی کہ جیو کے اوپر میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ میں نے اردو میں نشریات میں اپنا جو ہے حصہ دینا ہے. تو ہی واز ان چارج فار اردو کمنٹری. تو مشاہد صاحب ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں تارڑ صاحب، اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جب واجپئی صاحب آئیں اور آپ کمنٹری دے رہے ہوں تو آپ کوئی ہمارے درمیان مشترکہ جو ہمارا کلچر ہے، ہماری موسیقی ہے، فلمیں ہیں، ہمارا ایک شیئرڈ ہسٹری ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر بات نہ کیجیے گا. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں پھر کیا بات کروں گا کہ ایک ہندوستان کا وزیر اعظم آیا ہے، چست پجامہ پہن کے آیا ہے اور اس طرح سے وہ چلتا ہے اور اس طرح سے بات کرتا ہے، میرے پاس کچھ تو ہو بات کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں پھر پیچھے سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی ہے. تو ان لوگوں کی بھی آپ سمجھ جائیں کہ وہ کن کی بات کر رہے ہوں گے. خیر، آج مشاہد صاحب اگر چاہتے ہیں کہ کلچر پروموٹ ہو ہمارے درمیان تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ حال ہی میں ایک ویو آئی ہے لون وولف اٹیکس کی بلوچستان کے حوالے سے. کراچی کے اندر چائنیز کو ٹارگٹ کیا گیا. تو میں آپ کے جو پاکستان کے اندر اس وقت جو آپ کے انٹرنل سیکیورٹی کے جو ڈائنامکس ہیں اور اس کے جو امپلیکیشنز ہیں اس کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں ان تمام چیزوں کو؟ دیکھیے، بلوچستان میں بالکل حالات جو ہیں وہ خاصے خراب ہوئے ہیں. چائنیز پہ بھی حملے ہو رہے ہیں. اچھا، اب اس میں بہت اس کو یہ غور طلب معاملہ ہے کہ چائنیز پہ جبکہ 12,000 اسٹرانگ ایک سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سیکیورٹی فورس جو ہے وہ قائم کی گئی، کیونکہ چائنیز نے پاکستان کو کہا تھا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ جہاں ہمارے پروجیکٹس ہوں تو اس کی حفاظت کے لیے ہمارے اپنے فوجی آئیں. تو پاکستان فوج نے اس سے انکار کیا اور اس کی جگہ وہ لے کے آئے اپنی فوج بنائی. سی پیک ساؤتھ اور سی پیک نارتھ. سی پیک ساؤتھ جو ہے وہ کراچی اور بلوچستان جو ہے اس کے علاقے میں سی پیک کے پروجیکٹس کو کرتی ہے. دیکھیں، دو میں چیزیں کہنا چاہوں گی جو کہ ظاہر ہے جو پاکستان میں کم از کم فوجی سننے والے ہیں ان کو شاید پسند نہ آئے یہ بات. ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں جو چائنیز کو افیکٹولی یا
یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی ایک شاید وجہ یہ ہے کہ جو ان کی سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی تھی، لیکن سیکیورٹی پروٹوکالز جو کراچی میں لاسٹ خودکش حملہ ہوا ہے اس میں سیکیورٹی پروٹوکالز فالو نہیں کیے گئے. کیوں؟ اب سوال ہے کہ جی آپ اس کے باوجود کہ آپ کو پتا تھا کہ 2019 میں پہلا اٹیک ہوا تھا کراچی میں، چائنیز کونسلیٹ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی، کامیاب نہیں ہوا تھا. پھر 2020 میں ایک اور ہوا تھا. تو یہ تیسرا ہے چائنیز کے خلاف. اگر آپ کو پتا تھا تو کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کوئی 2-2.5 سال میں ایک تھوڑا سا ایٹیچیوڈ بدلا ہے، اور یہ تو جواب میرے خیال میں جنرل باجوہ ہی دے سکیں گے کہ وہ کتنا امریکیوں کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور کتنا وہ جانا چاہ رہے ہیں چینیوں کی طرف. تو اس وقت پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا سے اس وقت پاکستانی ملٹری تقریباً جو ہے وہ تمام جو ہے وہ چائنیز ہے، لیکن پاکستانی فوج کا دل یا ان کے جرنیلوں کا دل ابھی بھی امریکہ کی طرف ہے. ٹرین وہاں ہونے جاتے ہیں، اور جو برطانوی اور جو امریکی ڈپلومیٹ ہیں ان سے اگر بات کرو کہ لو بھائی آپ تو پاکستان کو کوئی ہے ویپنز دیتے نہیں ہیں، اس وجہ سے مسائل ہیں، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ جناب ہماری سافٹ پاور ہے. کیونکہ وہ امریکہ اور برطانیہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سافٹ پاور ہے، کیونکہ ٹریننگ کے لیے آتے ہیں جرنیل پاکستانی، باہر ویسٹ میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی فیملیز یہاں ہوتی ہیں، ان کے پیسے پڑے ہوتے ہیں. جنرل عاصم باجوہ جو ہیں، جو سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین تھے، ان کا $70 ملین کا کاروبار ہے. ان کی اولاد جو ہے وہ امریکہ میں ہوتی ہے. تو ایک تو میرے اپنے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جان کے ریلکٹنٹلی بھی یہ کمزور رکھی گئی ہے سیکیورٹی. نہیں فوجی چاہتے کہ پوری طریقے سے چائنا جو ہے وہ ٹیک اوور کرے یا اندر جو ہے وہ پاکستان کے آئے. صرف سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں، اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں. مثلا ریکوڈیک کا جو پروجیکٹ تھا کاپر مائن کا، وہ چائنا کی بہت اس میں دل تھا اس کاپر مائن کا کانٹریکٹ لینے کا، اور اس میں جسٹس افتخار چودھری نے بڑا ایک رول ادا کیا تھا 2007 میں جب کانٹریکٹ کینسل کیا. لیکن وہ جس طرح معاملہ آ کے بیٹھا پاکستان فوج کی مداخلت کی وجہ سے، اور جنرل باجوہ اور ان کے جو قریب کے لوگ ہیں، ان کے چند لوگ ان کی مداخلت کی وجہ سے وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ اس طریقے سے وہ اس کو مسئلے کو ریزالو کیا گیا کہ وہ کمپنی جس میں ویسٹرن سٹیکس ہیں وہ واپس آ گئی ہے. مطلب یہ کہ چائنا کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہے. گوادر بھی ہے چائنا وہاں، لیکن جس زور و شور سے آیا تھا چائنا وہاں وہ نہیں ہے، وہاں سے وہ جائے گا نہیں. لیکن آگے اس کی جو جسے کہتے ہیں نا پش بیک، اس کی وہ ہے نہیں. سو پہلی تو ایک چیز یہ ہے کہ یہ کہنا چلوں کہ کہنا جو چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو فوج ہے وہ اس کی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے کہ کتنا آپ نے چائنا کو اندر لے کے آنا ہے، اور سیکیورٹی میرے خیال میں ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہے چائنیز کی. دوسرا یہ ہے جی کہ جب اشرف غنی حکومت گئی تو اس کے بعد یہ بہت سارے جو بلوچ ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے پیریڈ میں جو پاکستانی فوج ہے اور فوجی ٹارگٹس ہیں ان پہ حملے بلوچ ملیٹنٹس کے بڑھ گئے ہیں. جی سو وہ جو ہے، اور اس میں یہ اچھا اب میں یہ نہیں سمجھتی کہ کوئی پاکستان یہاں ٹوٹنے لگا ہے، لیکن یہ ہے کہ خطرہ بہرحال بہت بڑھ گیا ہے، اور یہ انڈر رپورٹڈ خطرہ ہے. مطلب کہ بہت سارے جو اٹیکس ہیں وہ جب تک کوئی فوجی مارا نہ جائے، فوجی جب مارے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی اٹیک ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مسلسل بڑے تسلسل سے یہ اٹیکس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اس میں بہت سارے اور عوامل بھی ہیں شامل، اس میں ایران کی پاسبلٹی ہے، یہ کہیں لوگ ٹریننگ تو لے رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے، مثلا عامر رانا جو ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز اسلام آباد کے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بلوچ جو ہیں یہ زیادہ ان کی گفتگو ٹی ٹی پی سے، تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان سے بھی کچھ ہو گئی ہے. بہرحال جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، مثلا داعش جو ہے،
القاعدہ جو ہے وہ کب سے بلوچ جو ہیں ان کو اپنی توجہ اپنی طرف دلانے کی کوشش کر رہی ہے. میں نے ایک بڑا لمبا پیپر بھی پڑھا تھا ان کی ایک میگزین میں، جس میں بلوچوں کو کہا گیا تھا کہ جی آپ نے تو ووٹ پاکستان کو کس لیے دیا تھا کہ ایک اسلامی مملکت ہو، تو اب یہ چونکہ نہیں بن رہی تو اب آپ کو پاکستان کو چھوڑ کے اپنی الگ بلوچستان کی مملکت بنانی چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ بہت سارے جو فورسز ہیں یہ بلوچستان میں لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے بڑھ گیا ہے. اچھا، اب پاکستان فوج کا اس میں ریئیکشن جو ہے، اب اس میں یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، اور میرے خیال میں کوئی کنسنسس ان کے ہاں ہے نہیں کہ کتنا جانا ہے. جنرل مشرف بہت طاقتور جنرل تھے، جنرل باجوہ ان کا بالکل مقابلہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے، کم از کم یہ وہ ڈیسیجن ایک لے لیتے تھے. تو اس زمانے میں پولیٹیکل اس کی سلوشن کی کوشش کی گئی، ہو گیا. مشاہد حسین بھی اس میں شامل تھے، چودھری شجاعت حسین بھی تھے، گئے تھے، بات ہوئی تھی، لیکن پھر آ کے انہوں نے یہ کیا کہ نواب اکبر بگٹی کو مار دیا. فوج جو ہے وہ پھر اس پہ راضی نہیں ہوئی، بالکل اسی طرح جیسے لاہور ڈیکلیریشن ہوا نواز شریف اور واجپئی صاحب کے درمیان، لیکن پھر فوج نے کارگل کر دیا. تو ان کی اپنی مرضی جس طریقے سے چلتی ہے، انڈرسٹینڈنگ. اس دفعہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسکی ہے بہت زیادہ کرنا، بہت پولیٹیکل، بہت ملٹری آپریشنز کرنا. تو جو آپریشنز ہو رہے ہیں، مطلب کہ زیادہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، بہت ٹیررائز کیا جا رہا ہے بلوچوں کو، اس کی وجہ سے بلوچستان میں فوج کی پریزنس جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ اسی طریقے سے چلے گا. بلوچستان کے حالات بہتر ہونے نہیں والے، لیکن نہ ہی بلوچستان ٹوٹنے والا ہے. جی، ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے بھی، لیکن اس سے پہلے میں کوئکلی چاہوں گا کہ جنرل شرما، آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں سنی ہیں، اس میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں تو پلیز ناؤ از دا ٹائم. اروند، یہ بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے جو سی پیک کا ہے. میں اس کو کافی سالوں سے واچ کر رہا ہوں. آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر اس چیز کو لے کے بہت ہی غم اور غصے کا ماحول ہے، کیونکہ جو پہلا الائنمنٹ سی پیک کا اوریجنل تھا وہ بلوچستان کے بیچ میں سے تھا جو اوریجنل ہے. پھر ایک اس کا سینٹرل پورشن سے تھا، اور یہ جو پنجاب والا یہ سب سے اینڈ میں آیا. ٹھیک ہے، تو اب کیا بولا اس وقت پاکستانی گورنمنٹ نے؟ یہ بولا کہ جو بلوچستان والا پرونگ ہے اس کا وہ ہم بنائیں گے، لیکن وہاں تو کچھ بنا نہیں. اور جتنی بھی جگہ پہ چائنیز آئے ان کو اسپیشل سٹیٹس دے کے لوگوں کو انہوں نے ادھر آنا جانا بند کر دیا. لیبر وغیرہ بھی وہ اپنے مرضی کی لیتے تھے. تو ایک اور سینس آف ڈسکریمنیشن ہو گئی. پھر آپ جس آدمی سے بات کریں جو ڈومیسٹک اکانومی پاکستان کی، اس کے اوپر بہت اثر، کیونکہ لو لیول لیبر وہاں پہ آنی شروع ہو گئی. آپ کے بینک کے جو ریٹس ہیں وہ 6% ہیں، جو ہائیسٹ ہیں ان دا ورلڈ. آپ کے ٹیرف ریٹس جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں. تو یہ سب چیز ملا کے ایک کامن آدمی جو ہے اس کے اندر زیادہ ایکسائٹ نہیں ہے سی پیک کو لے کے ان ٹرمز آف ٹینجیبل ڈیلیوریبلز. ایک یہ بات ہے. دوسری چیز جو ہے، جو چائنیز کو اٹیک کرنا پاکستان کے اندر، یہ کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے. آپ دیکھیں لال مسجد کا قصہ ہوا تھا، اس کے بعد آپ دیکھیں نانگا پربت پہ جو چائنیز جا رہے تھے ان کو اٹیک کیا، داسو ڈیم کا اٹیک ہوا، پھر پولیس اور چائنیز جو وہاں کے جو انجینئرز وغیرہ تھے ان کے بیچ میں تصادم ہوئے، اور اب یہ جو محمد بریگیڈ دا بلوچستان لبریشن آرمی نے کھڑا کیا ہے جو سوسائڈل بریگیڈ ہے، اب اس کا اٹیک ہوا. اور آگے مجھے لگ رہا کہ یہ اٹیک اور بڑھتے رہیں گے، کیونکہ اس وقت کیا ہوا کہ ایک نیا ایکو سسٹم جو ہے، یہ جو ٹیررسٹ نیٹ ورک کا یہ پاکستان کے اندر جو ہے، اس نے اور زیادہ اپنی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط کر لی ہیں. القاعدہ آف انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے اس نے نئی ریکروٹمنٹ شروع کر دی ہے ساؤتھ ایشیا میں. اس کے بعد اسلامک اسٹیٹ آف خوراسان پروونس، اگر ان کو موقع افغانستان میں نہیں ملتا تو وہ سیکٹر وائلنس جو ہے، سیکٹیرین وائلنس، وہ پاکستان کے اندر کریں گے. پھر یہ جو 5 ریزسٹنس گروپس تھے بلوچستان کے وہ سب مل گئے ہیں، اور جیسے عائشہ نے بتایا کہ ان کا ٹیکٹیکل لیول پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ چل رہا ہے تحریک طالبان آف پاکستان
جس کے آگے 5 گروپس ہیں. ابھی جو نیگوسیشنز ان کے ہوئے ہیں وہ 2 یا 3 گروپ سے ہوئے ہیں, لیکن اس کے آگے سپلنٹر گروپس ہیں. جہاں تک میں نے جو اسٹڈی کیا, پاکستان کا جو رسپانس تھا ٹو کمبیٹ ٹیررزم, یہ المیزان سے شروع ہوا تھا جو 2000s کے بعد میں تھا. پھر المیزان سے یہ آ کے انہوں نے ایک نیا نام دیا, اس کو تھا ضرب العضب. پھر جب ضرب العضب میں بھی ان کے جو زیادہ ان کو کامیابی حاصل نہیں کی, تو انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جس کے تحت انہوں نے رد الفساد جو ہے وہاں پہ شروع کر دیا. لیکن اگر آپ تعداد دیکھیں کیجولٹیز کی, جو میں ڈیلی بیسس پہ مانیٹر کرتا ہوں, تو اس میں ان کی کیجولٹیز میں کوئی فرق نہیں آیا. خاص کر جو پرابلم جو ہیں نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, سوات کے ایریا میں, اور اب ان کی ڈیمانڈز آپ دیکھیں, اس وقت سیز فائر تو ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کمپلیٹ ڈی ملٹرائزیشن آف اس ایریا کی ہو. اگر انہوں نے ان کو مرج کیا کے پی کے ساتھ, وہ بولتے ہیں ڈی مرجر کر دو. پھر ان کی جو لاسٹ آئیڈیالوجیکل ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے سارے پرزنرز کو چھوڑ دو, اور جو ہمارا جو ایریا ہے یہاں پہ نظام مصطفیٰ ہے, یا جو واٹ یو کال شریعہ لا کو امپوز کرو. وہ تو ان کی آئیڈیالوجیکل ڈیمانڈ ہے. اب مجھے نہیں لگتا کس سٹیٹ تک, کس لمٹ تک پاکستان کی سٹیٹ ان کو اکاموڈیٹ کر پائے گی, اور یہ کتنی دیر تک چلتا رہے گا. یہ انسرجنسی پرابلم جو ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا ہیڈ ایک بنا ہے اور بنتا رہے گا. اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر بھی ایکسپلور کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, تحریک طالبان پاکستان وہ تنظیم ہے جس نے پاکستانی فوج کے ناک میں دم کر رکھا ہے پچھلے کچھ عرصے سے, اور یہ مسلسل ایک کے بعد ایک ٹیررسٹ اٹیکس کیے جا رہے ہیں. اکیلے اسی سال 120 سے زیادہ پاکستانی جوان شہید ہوئے ہیں. آپ یہ جو موجودہ پیس ڈیل ہوئی ہے جس کے لیے ٹرائبل لیڈرز جو ہیں, جو جرگا جسے کہتے ہیں وہاں کا, جو افغانستان گیا اور افغان گورنمنٹ نے یہ ساری ٹاکس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, کیا وہ رسک فیکٹرز ہوں گے جس کے چلتے یہ سیز فائر ہے یہ ڈیریل ہو سکتی ہے؟ آپ اس پورے ایشو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں جی ابھی اس کی طرف آتی ہوں. ویری کوئکلی ایک چھوٹی سی کریکشن کر دوں. جنرل صاحب نے کہا کہ جو بلوچوں نے بنائی ہے وہ محمد بریگیڈ ہے. نہیں, وہ محمد بریگیڈ نہیں, مجید بریگیڈ ہے. مجید بریگیڈ جو ہے وہ نام پہ ہے اس لیڈر کے جس نے بھٹو پہ 1970s میں جب بھٹو بلوچستان آئے تھے تو حملہ کیا تھا, تو ان کی یاد میں یہ مجید بریگیڈ ہے. دوسری بات, ایک چیز کلیئرلی ایک اور بھی ہے جی کہ بلوچستان میں جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں, فلانے کے ساتھ ہیں. آئی ایم شیور کہ آپس میں کوئی میل ملاپ کہیں ہوگا, لیکن یہ کہ کتنا میل ملاپ ہے, کتنی ڈیپینڈنس ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. کیونکہ بلوچ خود جو ہیں, جو بلوچ ملیٹنسی ہے, وہ اسلامک ملیٹنسی سے فرق اس طرح ہے کہ یہ ایک تو ٹیریٹوریل ہے, اور دوسرا یہ جنرلی یہ سیکولر لوگ ہیں, یہ مذہبی اس کے لوگ نہیں ہیں. تو یہ ایک تو میں یہ کلیئر صرف کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ضرور ہے سمجھنا. خطرہ جو ہے وہ ظاہر ہے بڑھ رہا ہے. اچھا, اب اس کا یہ ہے جی کہ ٹی ٹی پی دیکھیں, پاکستان آرمی جو ہے بہت جسے کہتے ہیں نا منتوں مرادوں سے لے کے آئی افغانستان میں طالبان گورنمنٹ, اور نے یہی سوچا تھا کہ طالبان گورنمنٹ جیسے کہ یہ ہوا تھا 90s میں کہ جب چلے گئے تھے امریکی اور چھوڑ کے افغانستان, تو تھوڑی دیر لگی تھی, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں نے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا تھا, ملکوں نے تب طالبان گورنمنٹ کو ان کے ساتھ ڈیل کرنے بھی ہو گئے تھے. بلکہ فرانس کی کچھ کمپنیاں تو آ کے موبائل کمپنیز بھی, اور مجھے یاد ہے کہ آئل کی کمپنیز بھی کچھ نیگوسیٹ کر رہی تھیں. تو بات یہ ہے کہ یہی سوچا گیا کہ طالبان آئے ہیں, طالبان اسٹیبلش ہو جائیں گے, کچھ دیر دقت رہے گی, لیکن اس کے بعد جب ملک آہستہ آہستہ ریکگنائز کریں گے, پاکستان بھی ریکگنائز کرے گا. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ڈی فیکٹو, کیونکہ ریالٹی میں اصلیت میں تو پاکستان نے بالکل ریکگنائز کیا ہوا ہے, لیکن
सियासी तौर पे लीगली तौर पे कानून के उससे पाकिस्तान ने अभी भी तालिबान रजीम को रिकग्नाइज नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान की ख्वाहिश रही है कि जी पहले को दुनिया के मुल्क रिकग्नाइज करें, कम से कम चाइना, रशिया, ये मुल्क जो हैं वो रिकग्नाइज करें तालिबान को। लेकिन जो सबसे बड़ी इनको हैरत हुई वो ये थी कि चाइना और रशिया ने भी हाथ आगे नहीं बढ़ाए। इस वक्त दुनिया के हर मुल्क ने एक दूसरे की तरफ देखा कि कौन आगे बढ़ के इनसे हाथ मिलाता है और फिर हम भी चलेंगे। सो एक तो दरमियान में ये मसला अटक गया। दूसरी बात ये है कि इस रिकग्निशन के मसले से जुड़ा हुआ है मसला पैसों का, इकोनॉमी का। जब कोई रिकग्नाइज नहीं करता, पैसे नहीं देता, अमेरिका ने और यही रही है मतलब कि पाकिस्तान के जो पिछले इमरान खान हुकूमत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे मोहित यूसुफ, वो तो बाकायदा वो इश्तिहार लगा रहे थे कि जी तालिबान को रिकग्नाइज किया जाए, तालिबान की मदद की जाए, यहाँ एक भूख है, यहाँ कहत साली होगी, यहाँ बहुत बुरे इकोनॉमिक हालात होंगे जिसकी वजह से रिएक्शन होगा। देखिए पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि जब वो देखते थे टू फ्रंट, मतलब कि आप लोगों ने हिंदुस्तान में तो जब अभी ये लद्दाख की जो दोबारा जंग छिड़ी है तो यहाँ हिंदुस्तान में टू फ्रंट वॉर का जिक्र आया है। तो पाकिस्तान में तो टू फ्रंट वॉर का वही खतरा जो है वो तो आप समझते हैं, आप सिंपथाइज कर सकते हैं कि टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन कैसी हो सकती है। तो 70s में जब पाकिस्तान बनने के बाद, स्पेशली 70s में जो हमें तक 79 तक ये सिचुएशन थी कि हमेशा डर था कि जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होगी तो इधर से अफगानिस्तान भी मिल जाएगा, टू फ्रंट वॉर होगी। इसी वजह से 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक ब्रिगेड जो थी तैयार करने का हुक्म दिया था। इस्लामिस्ट की रब्बानी, मुल्ला सयाफ, ये सारे जो हैं, गुलबदीन हिकमतयार, ये वो तमाम लोग हैं जो कि 1971 में पाकिस्तान में ट्रेन हुए थे। तकरीबन 5000 जो थे मिलिटेंट्स जो थे वो किए गए थे, इस्लामिक मिलिटेंट्स अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। फिर 1979 में सोवियत यूनियन के आने के बाद तो बिल्कुल हालात तब्दील हो गए। सोवियत यूनियन के चले जाने के बाद और अमेरिका के भी तब वहां चले जाने के बाद पाकिस्तान को लगा कि अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, और न्यूट्रलाइज करने के दो पहलू हैं। एक तो ये कि हिंदुस्तान को वहां आने ना दिया जाए, और दूसरा ये कि वहां जो हुकूमत काबुल में हो वो ऐसी हो जो फ्रेंडली हो। और इतने सालों पाकिस्तानी आर्मी ने तालिबान में ही इन्वेस्ट करके रखा है और उसके अलावा किसी में इन्वेस्ट नहीं किया, जिसे ये नॉर्दर्न अलायंस का नाम भी जो है वो पाकिस्तान ने ही दिया, नॉर्दर्न अलायंस के ग्रुप्स को। उसमें भी इन्वेस्ट नहीं किया, किसी और में इन्वेस्ट नहीं किया। फिर जब अमेरिका 9/11 के बाद दोबारा आया और इतने साल रहा और एक नई सोसाइटी, एक नई अफगान मिडिल क्लास को जो है उन्होंने बनाया, तो उसमें भी पाकिस्तान ने इन्वेस्ट नहीं किया। पाकिस्तान को तालिबान इसलिए चाहिए कि क्योंकि हिस्टोरिकली फौज के इनके अलावा किसी से यूं ताल्लुकात है नहीं। तो अब चक्कर ये है कि उसमें एक मसला है, उसमें मसला है टीटीपी का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि चाहती है कि वही इस्लाम जो कि अफगानिस्तान में है वो पाकिस्तान में भी आए। अब फौजियों के अंदर मैं आपको एक मजे का एक किस्सा सुनाऊं जी। जनरल जो थे जिनको नवाज शरीफ ने चंद घंटों के लिए बनाया था मुशर्रफ को रिप्लेस करने के लिए, ज़ियाउद्दीन, जो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट थे, तो मेरी उनसे जी। गुफ्तगू हुई एक दफा। तो ऐसे बात हो रही थी कि भाई पाकिस्तान को खतरे कितने हैं, पाकिस्तान का इंडिया का कंपैरिजन कर रहे थे। तो मैंने ऐसी ही बात की, मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर हिंदुस्तान से जंग होती है तो और भी हमारे खतरात हैं, मतलब कि हमारे यहाँ इंटरनल बड़े मसाइल हैं। देखिए ना, मौलाना फजलुल्लाह जो है वो सवात तक आ गया, सवात जो है वो 60 मील दूर है इस्लामाबाद से। तो जिसपे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं नहीं,
یہ مسئلہ نہیں ہے کوئی. میں کہا جی ہے، یہ کیسے مسئلہ نہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو اگر مولانا فضل اللہ کو شریعت چاہیے تو ہم شریعت سوات میں نافذ کر کے اس علاقے کو بالکل کٹ آف کر دیں گے دوسرے ملک سے. سو اگر یہ اسٹریٹجی یا اگر یہ تھنکنگ ہے کہ یہ جو ابھی پیس اگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق، تو آپ وہ تمام چیزیں جو آپ نے صاف کی تھیں، اتنی لڑائی کی تھی، رد الفساد اور اس سے پہلے ضرب عضب اور یہ سب کچھ، تو سب نیوٹرلائز ہو جائے گا. کیونکہ ان کی جنگ جو ہے وہ ریاست پہ قبضہ تو یہ بعد میں کریں گے، وہ جو آئیڈیولوجیکل قبضہ ہے وہ زیادہ ضروری ہے، زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ بڑا خطرہ ہے. کہ دیکھیں نا، اگر آپ پاکستان تو ہمیشہ سے ایک اسلامی ریاست تھی، لیکن پاکستان کبھی ملا کی ریاست نہیں تھی. اب یہ ایک قدم اور بڑھ جائے گا، مطلب کہ آپ تو ہندوستان میں خود دیکھ رہے ہیں کہ آئیڈیالوجی جب سیاست پہ ہم قابض ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جو اس کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. پاکستان کی سیکیورٹی کو خدشہ جو ہے وہ ایک سیکنڈری چیز ہے میرے خیال میں. آئیڈیولوجیکلی جو یہ اثر ہے ٹی ٹی پی کا کس طرح بڑھے گا، کس طرح جو پاکستانی اسلام تھا جس میں آپ بہت ساری چیزیں اکٹھے کر سکتے تھے، آپ شریعہ بھی کر سکتے تھے، لیکن جو نہیں چاہتے شریعہ کے پابند وہ بھی کر سکتے تھے. یہ ضیاء والا ایک طریقے سے سیمی ضیاء والی زمانہ کہ بھئی ناظم ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں انہوں نے ناظم صلاۃ بنا رکھے تھے جو کہ انشور کرتے کہ لوگ نماز پڑھیں، تو ڈنڈے مار کے لوگوں سے نماز پڑھوانا، یہ سارے طریقے جو ہیں وہ ہوں گے. اب یہ جو جرگے کا کیا ہے جی استعمال، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جی یہ جنگیں شروع ہوئیں تو جرگے میں پہلے تو یہ تھا کہ وہ جو مالک تھے، جو ملک تھے اس علاقے کے، جو جن کے ہاتھ میں کنٹرول تھا، جو چودھری تھے، ان کو ختم کر دیا. ایک پوری جنریشن کو طالبان نے تباہ کر دیا. اب جو یہ نیا جرگہ بنایا جا رہا ہے یہ صرف ایک ڈرامہ ہے طالبان کے ساتھ اور افغان طالبان کو خوش رکھنے کا، جس میں پاکستان کو میرے خیال میں بہت پاکستان کے معاشرے کو، پاکستان کی سوسائٹی کو اس سے اس ڈائلاگ سے بہت خطرہ ہے. جی، یہ تو بات ہوئی آپ نے جو ہے اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے اوپر، اور آپ نے طالبان اور پاکستان کی جو تعلقات ہیں اس پر بھی بات کر دی ہیں. تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی حال ہی میں گورنمنٹ نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم وارننگ دے رہے ہیں افغان گورنمنٹ کو کہ آپ کے یہاں سے جو ہماری طرف ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں انہیں فوری طور پہ روکا جائے. تو ہم اسے کس طرح سے دیکھیں؟ کیا اس وقت افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سے جیسے انہیں امید تھی ویسے تعاون نہیں کیا؟ یہ جی ان کا چلتا رہتا ہے سلسلہ. آپ کو میں یاد کراؤں کہ عمران خان کی حکومت میں بھی یہ جو تھے موحد یوسف صاحب نے بھی یہ این بات ایس کی اے، تھی. جی 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 بالکل موحد یوسف گئے تھے اور نے کہا جی ہم نے ان کو بالکل ٹھوک بجا کے کہہ دیا ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن پھر وہ ہوتے رہے. کمپیریٹیولی حملے کم ہیں، زیادہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو آتا جاتا ہے، جو لوگوں کا آنا جانا ہے، کیونکہ یہ ایک فرنٹیئر ہے. ایک تو بات یہ ہم سمجھ کے چلیں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ فرنٹیئر ہے، وہ بارڈر نہیں ہے. دونوں طرف جو ہے لوگ جو ہیں وہ قبیلے بسے ہوئے ہیں، وہ آتے جاتے بھی ہیں. اور اتنے سالوں تو ریاستی ایجنسیز نے مختلف قسم کے طالبان کو آنے جانے کا جو حق دیا تھا، کبھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ معاملہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے. پاکستان گورنمنٹ نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ بارڈر کر کے، فینس کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا جائے، لیکن طالبان کے آنے کے بعد کیونکہ یہ افغانیوں کے لیے ایک بہت سیاسی مسئلہ ہے، ڈیورنڈ لائن کو وہ ماننے کو ایز اے بارڈر تیار نہیں ہے، تو وہ چلتا رہے گا. اور اب تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو میرے خیال میں تھوڑا سا پاکستان کو پریشان کرے گا وہ یہ ہے کہ ملا متقی نے، جو فارن منسٹر ہیں، ان نے جی بات کی اور کہا کہ ہندوستان میں وہ ٹریننگ کے لیے بھیجنے کو تیار ہیں اپنے فوجیوں کو. لیکن میرے خیال میں جو
پاکستان کا اور طالبان کے تعلقات ہیں وہ بڑے پرانے ہیں، اور اس میں یہ جو ہے اس میں سردی گرمی آتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چلتے رہیں گے۔ کتنا بوجھ افغانستان کا ہندوستان اپنے سر پہ اٹھانا چاہے گا، یہ البتہ سوال میں بھی جنرل بخشی سے کرنا چاہوں گی، کیونکہ بہت جو ہے جو آگے کے تعلقات ہیں وہ بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں اس ایک جواب پہ۔ سوال اگر جنرل بخشی سے کرتی تو بڑا زبردست آپ کو جواب ملتا، لیکن آپ سوال ہمیں جو ہے جنرل شرما سے کرنا پڑے گا۔ تو جنرل صاحب، میں آپ سے پہلے تو یہ جو سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے، اسی کا جواب آپ دے دیں، پھر ایک دو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھارت اور طالبان کے بیچ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور القاعدہ کے حوالے سے بھی، پلیز۔ پہلے میں کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا جو ڈاکٹر عائشہ نے بولا ہے۔ جہاں تک ایک بار میں کہیں بہت ہائی پلیسڈ ایک جو الیکشن کمیشن آف افغانستان کا ایک حصہ رہ چکے تھے ان سے بات کر رہا تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا ایک بڑے مزے کی بات کہ جب ملا عمر جو پاور میں تھے تو اس وقت میجر جنرل نصر اللہ بابر جو انٹیریئر منسٹر تھے وہ ان کے پاس آئے، انہوں نے بولا جی اب تو آپ پاور میں ہیں، یہ درند لائن کا مسئلہ حل کر دیجئے۔ تو وہ بہت غصے ہو گئے ان سے ملا عمر، انہوں نے بولا اوور مائی ڈیڈ باڈی، آپ نکل جائیں یہاں سے، کیونکہ یہ میرا انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری قوم کا مسئلہ، اس میں لویا جرگہ بیٹھے گی اور وہ اس چیز کا فیصلہ کرے گی۔ اب جو درند لائن کی جو پرابلم ہے، فینسنگ تو کر دیا لیکن طالبان اس کو مان نہیں رہے، اور یہ ایک طالبان سینٹیمنٹ کا، ایک پشتون سینٹیمنٹ کا ایک بہت زیادہ سینسیٹیو حصہ ہے، اور جو پشتون یہ تحفظ مومنٹ جو پہلے ابھر کے آئی تھی اب تھوڑی سبسائڈ ہو گئی ہے، یہ دوبارہ سے ایرپٹ ہو سکتی ہے۔ اور جیسے عائشہ جی نے بولا کہ کل کو اگر کوئی نیگوسیشنز کرنے ہیں پاکستان کے ساتھ طالبان نے، تو وہ بولیں گے we will invoke the institution of لویا جرگہ۔ ایک بار لویا جرگہ کا انسٹیٹیوشن اگر ان مسئلوں میں پڑ گیا تو پھر طالبان جو پشتون سینٹیمنٹ کا مسئلہ ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا، اور اس سے پاکستان کے لیے اور زیادہ جو ہے وہ مسئلے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ میرا سوال ہے۔ جہاں تک عائشہ کا دوسرا سوال تھا، میں جنرل بخشی کے نام پہ تھوڑا فوکس رہا۔ میں وہ سوال آپ پھر سے پلیز ریپیٹ کیجئے آپ۔ جی، میرا جنرل شرما آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہندوستان جو ہے وہ کتنا بوجھ اس وقت جو ہے، اور ہندوستان میں جو حکومت ہے بی جے پی، اس کی ہندوتوا پالیسی، لیکن اس کو لے کے کتنا اب جو بوجھ ہے افغانستان کا وہ اٹھانا چاہے گا، کیونکہ افغانستان جو ہے طالبان خود آئیڈیولوجیکل ہیں، شدید آئیڈیولوجیکل ہیں۔ جب افغان جو ہے وہ ٹرین ہونے آئیں گے افغان ہندوستان میں۔ دوسری بات یہ بھی آپ کو یاد کراتی چلوں کہ افغانستان جب کی جو حکومت پچھلی ہے جب ختم ہوئی ہے تو بہت سارے افغانوں نے چاہا تھا ہندوستان میں آ کے لینے کا، تاکہ وہ مائیگریٹ کر کے آ سکتے، اسائلم، اور بڑے برے حالات تھے، تو صرف 200 افغانوں کو ویزے ایشو ہوئے تھے۔ سو مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ بہت کیئرفل ہے، محتاط ہے افغانستان کے معاملے میں۔ تو کتنا ہاتھ اپنا بڑھائیں گے طالبان کے افغانستان کے لیے؟ بہت اچھے طریقے سے سب کچھ جانتی ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم نے وہاں انویسٹمنٹ تو کیا، $3 بلین انویسٹ کیے، اور بہت سارے سیکیورٹی فورسز پرسنل تقریباً ہماری اکیڈمیز میں آ کے وہ ٹریننگ لے رہے تھے۔ تقریباً 1000 جو ہے وہ جو جتنے بھی وہاں پہ کیجولٹیز ہوتے تھے ان کو ہم نے اسپیشل بیڈز وغیرہ دیے اپنے ہاسپٹلز میں۔ لیکن اب دوبارہ سے اس سکیل پہ چیز نہیں ہوگی۔ انڈیا یہی چاہتا ہے اس سٹیج کے اوپر کہ تھوڑے سے جو ریسنٹلی طالبان لیڈرشپ نے جو سٹیٹمنٹس دیے ہمارے میڈیا کو، اس میں انہوں نے تھوڑا سا یہ انڈیکیٹرز دیے کہ آپ یہاں آئیں، اپنے پروجیکٹس کو پورا کیجئے، اور ہمیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
تو ایک طرف سے یہ ایک اشارہ ہے پاکستان کی طرف بھی ایک بیلنسنگ ایکٹ کا کہ ہم بالکل رحم و کرم پہ پاکستان کے نہیں رہیں گے، ہماری بھی ایز این انڈیپینڈنٹ رجیم ہماری اپنی چوائسز ہیں جو ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ٹیمپرری کنورجنس آف پوزیشن ہے بٹوین انڈین اسٹیٹ اینڈ طالبان دیر، بیکاز ابھی تک تو ہم مارجنلائز ہو کے وہاں پہ رہ گئے تھے ٹوٹلی، وی ور نو ویئر آن دا ہائی ٹیبل. تو اب انڈیا کو بھی ایک اوپننگ ملی، اور اس اوپننگ کے سہارے آئی ڈونٹ تھنک انڈیا کوئی ڈرامیٹک امپرومنٹ اپنی پالیسی کے اندر کرے گا. اگر طالبان کے ساتھ اچھا ریلیشن مینٹین کر کے ہم وہاں ایک بہت اچھے آرگنائز طریقے سے ہیومینیٹیرین اسسٹنس رینڈر کر سکتے ہیں جو عام لوگوں تک پہنچے، تو اس کا ایک فائدہ ہوگا. دوسرے لو لیول پہ جہاں پہ سیکیورٹی ہمیں ملتی ہے، اگر وہ پروجیکٹ جو ادھورے رہے ہیں اگر ان پروجیکٹس کو ہم کمپلیٹ کریں تو وہ ہمارا فائدہ. اور تیسری چیز، اگر کچھ جو یہ حزب المجاہدین اور جو دوسرے لشکر طیبہ کے گروپس ہیں جو آپ ننگھار کے ایریا میں جن کے ٹریننگ کیمپس ہے ایز پر یو این رپورٹ، اگر ہم یہ ایشورنسز لے لیں طالبان کے بھائی ان کو وہ زیادہ جو ہے انکریجمنٹ نہیں دیں گے تاکہ وہ انڈیا کے خلاف استعمال ہو، تو انڈیا بھی اپنی طرف سے کچھ کنڈیشنل کنسیشنز ان کو دینی شروع ہوگی. اگر کوئی ٹریننگ بھی دے گا تو وہ اکا دکا لوگ شروع میں آئیں گے، نہ کہ اس سکیل پہ جیسے ہم پچھلی رجیم کے ساتھ کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کوئی انڈیا ایسی کوئی پالیسی چینج کرنے والا جس میں کوئی بہت زیادہ وہ انویسٹمنٹ افغانستان کے اندر کرے گا. اور انڈیا ایسا بھی کوئی کام نہیں کرنے والا کہ وہ ایک بالکل بلائنڈ ریکگنیشن دے گا طالبان رجیم کو. اپنی وہ پوزیشن ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، خاص کر ویسٹ کے ساتھ، اس کو الائن کر کے ایک کیلیبریٹڈ طریقے سے وہ ریکگنیشن دے گا جب کچھ بیسک جو کنڈیشنز ہیں جیسے ہیومن رائٹس کو لے کے، ویمن کو لے کے، ٹیررسٹ کو لے کے، اگر وہ کنڈیشنز فلفل ہوتی ہیں. تو یہ ایک پروبنگ مشن ہے، اور اس پروبنگ مشن سے ہمیں زیادہ انفلوئنسز نہیں لینے، اور مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا اس پوزیشن یا اس کیپیسٹی میں ہے کہ وہ دوبارہ سے کوئی اوور ایڈونچرس پالیسی جو ہے افغانستان کے اوپر جو ہے اپنائے گا. میرا بھی یہی ماننا ہے جنرل صاحب کی جو انڈین ڈیلیگیشن افغانستان گیا تھا اس سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے. یہ ایک پروبنگ مشن ہی ہے کہ چلیں جی اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا وہاں پہ کوئی نئے اپرچونٹی ہمارے لیے کوئی اوپن ہو سکتی ہے یا نہیں. اور جیسا آپ نے کہا انڈیا کا ایک رول رہا ہے، ہم نے ابھی حال ہی میں 50,000 میٹرک ٹن ویٹ انہیں دی افغانستان میں، اور ایک ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا انڈیا کا پروگرام ہے. اسی کے ذریعے ہی اگر کچھ ہمارے درمیان تعلقات میں بہتری آتی ہے تو آئی تھنک اٹ نیڈس ٹو بی ویلکمڈ. اب سوال یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ یہ آپس میں ان کے جو ریلیشنز ہیں وہ بے حد قریبی مانے جا رہے ہیں. اور یو این کی حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ القاعدہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر اس وقت افغان گورنمنٹ کے انڈر بڑا فریلی آپریٹ کر رہے ہیں، انہیں سیف ہیون پرووائڈ کیا جا رہا ہے. سو آپ اس خبر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کتنا بڑا یہ تھریٹ ہے گلوبل پیس کے لیے بھی اور ریجنل پیس کے لیے بھی، القاعدہ کا، ٹی ٹی پی کا اور افغان گورنمنٹ کا ایک ساتھ کچھ حد تک ایک پیج پر بھی ہونا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اوورٹلی جو ہے طالبان جو ہے اس قسم کی چیز کو پروموٹ کریں گے اوورٹلی، بیکاز پھر تو وہ اپنے آپ کو اور زیادہ دلدل میں پھنسانے والی بات ہے. لیکن ابھی اس وقت جو القاعدہ کی پریزنس ہے 15 پروونسز میں، وہ لوگ سکڑ کے تقریباً 1000 ان کی اسٹرینتھ ہو گئی تھی 500، اب وہ دوبارہ سے ریکروٹمنٹ کرنی شروع کر دی انہوں نے. اور جیسے میں نے پہلے اپنے کومنٹس میں بتایا تھا کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں کرنی شروع کر دی ہے. تو اگر طالبان وہاں پہ انسٹیبل رہتا اور وہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ نہیں بنتا تو پھر اس کا جو فائدہ ہے ایسی فورسز کو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسی فورسز جو ہے نہ کہ ایک اسٹرانگ اینڈ اسٹیبل طالبان رجیم شاید وہ اس پوزیشن میں ہو کہ ان کو تھوڑا کنٹرول کرے، لیکن اگر وہ خود انسٹیبل رہتی اور ان کے کارڈرز کے اندر آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہے تو پھر ایک فرٹائل گراؤنڈ ہے القاعدہ، اسلامک اسٹیٹ آف خوراسان پروونس
اور تحریک طالبان اور پاکستان کو اکٹھا مل کے ایک وہ جو واٹ یو کال از این آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ کی جو کریشن ہے وہ کرنی. اور اس کا سب سے زیادہ اثر جو میرے حساب سے پڑے گا جو پختونخوا کا ایریا ہے, جو خیبر پختونستان کا ایریا ہے, سب سے زیادہ برنٹ اس پہ پڑے گا. دوسرا جو ہے اس کا برنٹ پڑے گا سینٹرل ایشیا, خاص کر فرگانہ ویلی, اور جو ایک وہاں پہ ویلی ہے تاجکستان کے اندر, ان ویلیز کی طرف یہ لوگ جانا شروع ہو جائیں گے اور وہاں پہ یہ شور شرابہ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے اس وقت رشیا وہاں پہ ڈپلائیڈ ہے, سی ایس ٹی او ڈپلائیڈ ہے, چائنیز نے زنجیانگ بارڈر پورا بند کیا, اور جس طریقے سے پاکستان آرمی کے آپریشن جو چل رہے ہیں فاٹا کے اندر, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ یہ پرابلم اس اسکیل تک ابھر کے آئے گی کہ ایک گلوبل تھریٹ دوبارہ سے ابھر کے آئے. میں اس میں ایک چیز کہنا چاہوں گی جی کہ اٹس اے تھاٹ کہ اگر آپ امریکن پرسپیکٹو سے دیکھیں تو میرے خیال میں امریکنز کو تو کوئی پریشانی نہیں رہے گی, چاہے القاعدہ ہو, چاہے داعش ہو, اور چاہے تحریک طالبان ہو اس علاقے میں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ فیوچر کے اسکیل میں اگر روس کو اور چائنا کو کوئی چیز پریشان کر سکتی ہے تو وہ یہ گروپ ہے. اسٹیٹ ایکٹرز نہیں کر سکتے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک کنسسٹنٹ پالیسی بھی کہیں موجود ہے جو کھل کے جس پہ بات نہیں ہو رہی, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو رکھنے کی. دوسرا میرا اپنا خیال جو ہے جی وہ یہ ہے کہ یہ جو اگر ہے کہ آپ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ گارنٹیز, ہندوستان چاہ رہا ہے کوئی گارنٹیز دیں طالبان, متقی ملا متقی یا ملا عمر دیں کہ جی طالبان جو ہیں اور لشکر طیبہ یا اور جو گروپس ہیں وہ نہیں جائیں گے, کشمیر میں نہیں جائیں گے, تو میرے خیال میں ایسا بھی نہیں ہونے والا, کیونکہ ان کا بڑا لوز کنٹرول ہے ان ساروں کا ایک دوسرے پہ. القاعدہ جو ہے وہ بھی اپنا چلا رہی ہے. آئیڈیولوجیکلی بھی میں آپ کو بتاؤں جنرل صاحب, اتنے کوئی ڈفرینسز جو ہے نا شارپ ڈفرینسز نہیں ہیں, کیونکہ جو دیوبندی ہیں, کیونکہ یہ دیوبندی ہیں طالبان, دیوبندی آئیڈیالوجی میں اور جو اہل حدیث آئیڈیالوجی ہے ان کی القاعدہ کی اور داعش کی, اس میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 19-20 کا فرق ہے. چھوٹے چھوٹے پرنسپلز پہ کوئی میجر ایسی جو ڈفرینسز جو ہیں وہ نہیں ہیں. انفیکٹ دیوبندی اور اہل حدیث میں جو سب سے بڑا کامنالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے یہ قبروں کی پہ جانا, قبروں کی پوجا, اس قسم کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. جو ایک صوفی جو ایک ہے انسٹنکٹ, جو سنکریٹک جسے کہتے ہیں نا کہ نیچر تھی اسلام کی, اس کے اس کے خلاف ہے. تو یہ کامنالٹی جو ہے نا, آئیڈیولوجیکل کامنالٹی, کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی آئیڈیولوجیکلی بہت بڑا ڈفرینس ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. اب مجھے یاد ہے کہ جب یہ اشرف غنی کی گورنمنٹ گئی تھی اور طالبان گئے تھے, تو یہ ایک چیز سامنے لائی گئی تھی, کہی گئی تھی پاکستان کی طرف سے کہ جناب یہ تو بہت ان کے صوفی انسٹنکٹس ہیں اور یہ وہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو 1979 میں روس کی ساتھ جنگ ہے, اس کے بعد سے جو یہاں کا اسلام ہے اس خطے کا, اس پہ بہت ایک اثر پڑا ہے, جس میں اب جو بریلوی ہیں وہ بھی ملیٹنٹ ہو گئے ہیں, چاہے وہ لوکل طریقے سے ہیں. پاکستان میں تو ہم نے یہی دیکھا, لیکن یہ جو دیوبندی اور اہل حدیث ہیں بنوں نے بالکل ایک دوسرے کے رنگ میں رنگے گئے ہیں. جو عرب اسلام آیا تھا القاعدہ کی صورت میں, اس نے بہت ٹرانسفارم کیا ہے افغانستان کے دیوبندی اسلام کو. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بالکل میرے خیال میں یہ ہندوستان کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ ایک طریقے سے یہ وہ والی کھیل ہے جس میں کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے آگے بڑھ گئے, کئی دفعہ آپ کو لگے گا کہ آپ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. یہ کوئی ایسی نہیں ہے جو کہ ڈیسائسولی ایک چیز جنگ جو ہے وہ جیتی جا سکے گی. افغانستان میں بہرحال پاکستان کا بہت پرانا انفلوئنس ہے,
اور یہ جو طالبان بیٹھے ہوئے ہیں یہ مختلف گروپس ہیں، مطلب کہ ابھی ملا عمر سے تو بات کی ہے، لیکن جو ہے سراج الدین حقانی جو ہے وہ ایک بہت بڑا انفلوئنشل گروپ ہے طالبان کا، ان سے کتنی بات ہوتی ہے ہندوستان کی، نہیں ہوتی، وہ کس کے ساتھ ہے، اور کئی دفعہ وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ، اور میرے خیال میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ طالبان کے لیے ہے وہ یہ ہے امداد، مدد، اکنامک مدد، اور اس لیے ظاہر ہے وہ کہیں بھی اس کے لیے جائیں گے۔ پاکستان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اگر ہندوستان کی ہے تو وہ چاہیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کو بدلیں۔ جی تو میرے خیال میں یہ وہ ایک کھیل ہے جو کہ بڑے محتاط ہو کے سب کو کھیلنا پڑے گا۔ جی آخر میں ایک سوال میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہم اس پورے خطے کے اندر انٹرنل سٹیبلٹی لے کر آئیں، اور خاص طور پہ پاکستان سے آپ ہیں تو تھوڑا پاکستان کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو خوف و ہراس کی صورتحال ہے، ایک معاشی بحران ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو پاکستان کے اندر بھی انٹرنل سٹیبلٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ ہم کیسے لے کر آئیں؟ کچھ پازیٹیو باتوں پہ ہمارے ویورز کو ہم جو ہیں ایک پیغام دے کے جائیں کہ جس سے لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں۔ یہی سوال میرا جنرل صاحب آپ سے بھی ہوگا، سو پلیز ڈاکٹر صاحبہ پہلے آپ جواب دیں اس کا، اور اپنے پارٹنگ کمنٹس اسی کے ساتھ ہی۔ جی دیکھیں، پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کا بہت سارا تعلق جو ہے وہ انٹرنل جو تبدیلیوں سے ہے۔ مثلا اس حکومت کو نے بڑا قدم آئی ایم ایف کے کہنے پہ بڑھایا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں 30 روپے جو ہے فیول پرائس بڑھا دی، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب فیول پرائس اوپر جاتی ہے تو سب کھانے پینے سب چیزوں کی قیمت اوپر چل جاتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت 13.8% انفلیشن ہے، فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 15% سے بھی زیادہ ہے۔ سو ایسے مسائل ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا ضروری چیز ہے جی وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بڑی ریولوشنری ٹیکسیشن رژیم لائے، جس میں امیروں کو سبسڈی دینی بند کی جائے، جو امیر ہیں ان کو زیادہ ٹیکس دینے پہ مجبور کیا جائے بنسبت کہ اس کو پاس آن کیا جائے نیچے۔ دوسری ایک چیز جس پہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس کا سائز، جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کا سائز جو ہے وہ کم کیا جائے، جس میں فوجی بجٹ جو یہ امید ہے کہ کم ہو، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ ابھی 2 دنوں میں 6% جو ہے وہ فیصد ڈیفنس بجٹ جو ہے انفلیشن کو کرنے کے لیے تنخواہوں کی مد میں، فوجی تنخواہوں کی مد میں بڑھا دیا گیا ہے، لیکن یہ کرنے کی، یہ اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے جی کہ میرے خیال میں جو ڈیولپمنٹ ہے، سیاسی ڈیولپمنٹ، اس کی ضرورت ہے۔ نہ تو اس حالات میں جو انسٹیبلٹی ہے، جو انسٹیبلٹی ڈائریکٹلی اکنامک انسٹیبلٹی سے ریلیٹڈ ہے، کوئی اس وقت جو جسے کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل، اور اگر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئی تو ظاہر ہے اس کے پھر بہت سارے اثرات ہوں گے، سیاسی اثرات زیادہ ہوں گے، کیونکہ غربت بڑھے گی تو کرائم بڑھے گا، اور جو بے چینی ہے سوسائٹی میں وہ زیادہ بڑھے گی، اور اسپیشلی کہ جب کہ پولیٹیکل موومنٹس جو ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ویک ہوں، اس میں میرے خیال میں اس کے اپنے مسائل جو ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کو اپنے انٹرنل اس پہ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اپنے ہمسایہ ملک سے تعلقات جو درست کرنے ان کی تو ظاہر ہے بہت ضرورت ہے، اور میرے خیال میں یہ وقت ہے جس میں چاہے ہم بہت نعرے لگا کے آگے نہ بڑھیں، لیکن ہندوستان پاکستان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا یہ کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر ایکسچینج ہو جائیں، ہائی کمشنرز واپس اپنے کام کرنے لگیں، تو چاہے ہم کرکٹ کلچر اور کامرس نہ بھی کریں، تاکہ تعلقات جو ہیں اور وہ جو ویزے لگنے تھے جو کہ شروع ہو جائیں، آہستہ آہستہ موومنٹ بڑھے، آہستہ آہستہ کم از کم گفتگو بڑھے، اس کا بڑھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پاکستان اور ہندوستان دو ہمسایہ ملک ہیں، آئیڈیولوجیکلی ہم بالکل دو مختلف سمتوں میں جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ اسلام پھیل رہا ہے، آپ کے ہاں ہندوازم بہت پھیل رہا ہے، ہندوتوا بڑے زور و شور سے ہے، اور ظاہر ہے یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ان کو جو ہے ہندوستان میں مسلمان ہمیشہ مائنورٹی رہے ہیں، سو پاکستان پہ یوں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن
وہاں کے جو حالات ہیں ظاہر ہے آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے، اور جو سچویشن ہوگی اس کا بہت برا اثر پورے خطے پہ پڑے گا۔ تو جس ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں پورا خطہ، اور اس خطے کے جنوبی ایشیا کے ممالک بھی، خاص کر کے ہندوستان اور پاکستان، اس میں جو ہے کئی دفعہ یوں لگتا ہے کہ شاید جنگیں اور کانفلکٹ ہمارا مقدر ہے، لیکن آج کے دن میں ہمارے پاس وہ موقع ہے دونوں حکومتوں کے پاس کہ چاہے آپ آئیڈیولوجیکلی ایک دوسرے سے نہ بھی مختلف سمتوں میں بھی جائیں، کم از کم وہ ایک بیج بو دیں جس سے ہم ایک نارمل قسم کی گفتگو کر سکیں۔ ہم ایک دوسرے سے ڈفرینسز تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم جنگ کی طرف ہی جائیں۔ کتنی اچھی اور سچی بات کہی ہے آپ نے ڈاکٹر صاحبہ۔ آپ ہی کی بات پہ مجھے ایک شعر یاد آیا ہے سلیم کوثر کا، کہ قربتیں ہوتے ہوئے بھی فاصلوں میں قید ہیں، قربتیں ہوتے ہوئے بھی فاصلوں میں قید ہیں، کتنی آزادی سے ہم اپنی حدوں میں قید ہیں۔ تو واہ واہ آپ واہ نے واہ! آرمڈ فورسز کی بات کی، تو ایک تنقید پاکستان کی فوج پہ ہوتی ہے کہ جی وہ بہت زیادہ بجٹ لیتے ہیں، اور اس سال تقریباً 1.45 ٹریلین روپیز انہیں دینے کا امکان ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے 83 بلین روپیز یہ زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ انفلیشن کو دیکھیں تقریباً 11-11.5% کے حساب سے جو ہے، تو اس حساب سے پاکستان کی فوج کو 53 بلین روپیز کم ملے گا اس سال۔ تو لیٹس گیو دم کریڈٹ اے لٹل بٹ، جہاں پر مجھے لگتا ہے ڈیو ہے۔ جنرل صاحب، آپ کے پارٹنگ کمنٹس، آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں سنی، اس کے اوپر آپ کچھ ایڈ کریں اور بتائیں کہ ہم ہمارے اس خطے کے اندر امن و امان کیسے بحال کر سکتے ہیں۔ میں تو پوری جو باتیں انہوں نے کہی ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہمیں یہ چیز ریکگنائز کرنی ہے کہ انڈیا اس خطے کا سب سے بڑا ملک ہے، اور انڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے ریجنل سٹیبلٹی کو لے کے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے انڈیا کا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسپیریشنل اور ایک انسپیریشنل پاور بن کے ابھر آئے پورے خطے میں۔ بہت we should be a vector of regional integration, economic integration۔ تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ پہلے جو انٹرنل فالٹ لائنز ہماری ہیں انڈیا کے اندر، ہم ان فالٹ لائنز کو کنٹرول کریں، ان کو مینڈ کریں، جو بھی ہماری پازیٹیو انرجی ہے اس کو ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر، اور جو ریجنل انٹیگریشن ہے جیسے انڈیاز نیبرہڈ فرسٹ پالیسی ہے اس کی طرف لے جائیں، تاکہ ہمارے نیبر جو ہیں وہ ہمیں ایک فیکٹر آف سٹیبلٹی دیکھیں، نہ کہ فیکٹر آف انٹیمیڈیشن۔ دوسرا جو ایشو ہے، خاص کر جو پاکستان کی اکنامک ریوائول ہے اس کو لے کے، یہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، اکنامک انٹیگریشن اینڈ جیو اکنامک، یا ویسٹ ایشیا ٹو ساؤتھ ایشیا، اس میں انڈیا ہی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ موومنٹ آف پیپل اینڈ موومنٹ آف گڈس جو ہے وہ انڈیا کے تھرو ہی ہوگا۔ یو ول بیکم ایکچولی دا موسٹ ڈیفائننگ پلیئر ان دا ریجنل اکنامک انٹیگریشن۔ پاکستان کی جو جیوگرافی اس کو ایک بہت بڑا فائدہ دیتا ہے ایز اے ٹرانزٹ کنٹری، وہ ایڈوانٹیج ہے۔ تو اگر ہم مل بیٹھ کے ایک جیو اکنامکس کی بات کریں، جس پہ ٹریڈ ہم شروع کریں دونوں کنٹریز کے بیچ میں، ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ہم یہ کریں، اور کشمیر کی جو ریالٹی اس کو ایکسیپٹ کریں۔ آج کل یوکرین کی آپ ایگزامپل لیں، جو بھی کنٹری کتنی بھی پاورفل یا ویک ہو، آپ بائی یوز آف فورس جو ہے ایک پولیٹیکل جیوگرافی کو بدلی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آ کے بات چیت کریں۔ اگر ٹیررزم جو ایک کامن کنسرن ہے دونوں کنٹریز کے کو لے کے، دونوں کنٹریز افیکٹڈ ہے، اس کے اوپر بات کریں، کشمیر کی نیو ریالٹی کو بات کریں، اور پھر ایک ویژن لے کے آئیں، ایک شیئرڈ ویژن لے کے آئیں، جس میں اسٹیبلٹی آف افغانستان از ویری امپورٹنٹ فار سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، ویسٹ ایشیا کنیکٹ۔ اگر ہماری بات چیت اس چیز کے اوپر ہو، اور ہم اپنے آپ کو وہ جو کولڈ وار اینڈ زیرو سم مینٹالٹی سے لے کے ایک نئے ویژن کی طرف بات کریں، تو مجھے لگتا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم دوبارہ جو ہے اپنے آپ کو ہم ایک ترقی کے راستے پہ نہیں ڈال سکتے اور امن کے راستے پہ نہیں ڈال سکتے۔ جی،
आपने भी बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। एक इसमें छोटा-सा एडिशन मैं ये करना चाहता हूँ, जो प्रोग्राम देखने वाले हमारे दोस्त हैं, उनके लिए, कि ये अक्सर इल्ज़ाम लगाया जाता है जी भारत और पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, कि देखें जी हम कितना एक-दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, और जिस तरह से आज आप देखें यूक्रेन के अंदर रूस के जो अटैक्स हो रहे हैं और सिविलियंस किस तरह से परेशान हो रहे हैं, लेट्स गिव अ लिटिल बिट ऑफ क्रेडिट टू आवर आर्म्ड फोर्सेस कि 1947 से लेकर आज तक जितनी भी बड़ी जंगें जो हमारे दरमियान हुई हैं, उसमें हमने एक दूसरे के सिविलियन जो ठिकाने हैं, उनको कभी अटैक नहीं किया। ठीक है, जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास रहते हैं, उनकी ज़िंदगी पर ज़रूर इसका एक असर पड़ता है जब भी शेलिंग होती है, बट बाय एंड लार्ज जब कभी ऑल आउट वॉर में हमने एक-दूसरे के सिविलियंस को कभी भी निशाना नहीं बनाया। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, दुनिया में हमें ऐसे ही देखा जाता है, लेकिन हमारे लोगों में इतनी सलाहियत ज़रूर है। आज आप दोनों ने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। खुदा हाफ़िज़। थैंक खुदा यू। हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू।